बात नहीं कर पाएंगे। हम्म ऐसी आयत जो सूरह आल इमरान की है, नंबर 41, हम्म उसमें आयत बताया जा रहा है कि अल्लाह सलासता अय्यामिन इल्ला रमजान, यानी हम्म आप 3 दिन बात नहीं कर सकोगे सिवाय इशारे से बात करने के लोगों की। तो हम्म जब हम मतलब जो ये कंडीशन है, ये आइसोलेशन का लफ्ज अगर इस्तेमाल मैं ना करूं तो गालिबन बेहतर है कि लोगों से थोड़ा दूरी इख्तियार करना कि अपनी मजीद तहारत के लिए, ऐसा जी, ही वही तो कंक्लूजन। मैंने वही बात बताई थी ना पिछली दफा, फिर अगर मतलब आप यहाँ, गौर करें। जी। जी जी जी, रात में तो मतलब वो टोटल आइसोलेशन हो गई। अब दिन में क्योंकि वो नबी भी हैं तो लोगों से मुकम्मल साइड पे तो वो नहीं हो सकते, मुकम्मल तौर नहीं, पे तो 3 दिन अलग में हो। तो कोई हरज नहीं होता है। 3 दिन में तो कोई हरज नहीं है। और जैसे सूरह अच्छा। मरियम की आयत भी बता रही है कि उन्होंने लोगों को इशारा किया कि तुम भी सुबह और शाम के औकात जो हैं वो तस्बीह में गुजारो। जी तो बिल्कुल, यानी तो ये कि इशारे से। तस्बीह में गुजारो, यानी जो लोग हैं, जो उनके अतराफ हम्म, में लोग हैं, वो भी ये काम करें। तो सही है। इसका मतलब ये है कि यानी खुद हजरत ज़करिया इस काबिल हों कि वो जो पाकीज़ा नफ्स पैदा होने वाला है और जिसका वसीला खुद वो बनेंगे, उसके लिए वो खुद 100% प्रिपेयर्ड हों, और जो उनके इर्द गिर्द, उनके अराउंड जो सारा लोग हैं या ज़र्फ हैं, वो भी उस पाकीज़गी वाली हालत में आए। सही, ठीक है। यानी कि जो जो चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है या सर्किट है, ये कंप्लीट हमारे बगैर नहीं होता है। यानी जिस तरीके से बाज़ औक़ात हमारे दिमागों में चीज़ होती है ना, खुदा कर देगा, रसूल इमाम कर देंगे, ये बहुत ही गलत तसव्वुर है। यानी वो जो भी करेंगे वो हमारे बगैर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। तो यहाँ ये उसी को, उस बात को ही समझाया जा रहा है। तो वो कॉज एंड इफेक्ट वाली थ्योरी लाजमन रहेगी ना हर वक्त मौजूद, कि सब कौन सी? सबब और इल्लत। कॉज एंड इफेक्ट क्या है, या मतलब ये कि सबब लाजमी है, अब वो सबब खुदा किसको बनाता है, हमारी जात बातों का कुछ सबब होती है, हाँ, ये सब। लेकिन आपका अगर मामला है ना, आप उससे कभी भी बाहर नहीं है। अभी ये चीज़ और जी भी जी समझ में आ जाएगी। यानी जी सर। सबब में ऐसा नहीं होता कि बंदा बाहर हो जाए। हम अपने मामलात में हमेशा हमेशा सबब के एक पीस और लिंक के तौर पर मौजूद रहते हैं, और उसके हवाले से हमारी एक जिम्मेदारी मुतय्यन होती है। और अगर हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए एग्जीक्यूट नहीं होगी। सही। ये बात हमें बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, यानी जिस तरीके से अभी हमारी कौम है कि वो बिल्कुल ही फरागत से बैठ गई है, उन्हें या तो बिठा दी गई है कि जी तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। सही है, यानी कि तुम खुद अपने मामलात में गोया के आउटसाइडर हो। तो आप देख लें क्या हाल हो रहा है। सही। तो ये बहुत बहुत अहम पॉइंट है कि चाहे हमारी इनफरादी ज़िंदगी हो या इज्तमाही ज़िंदगी हो, उसके अंदर हम बतौर स्टेक होल्डर के मौजूद हैं, और हमारा इरादा और हमारा अमल, हमारी कोशिश उसके अंदर एक कंपलसरी इंग्रेडिएंट और कंपोनेंट है। उसके बगैर ये नहीं कि हम अगर अपने आप को अलग हटा लेते हैं, तो आप इसको यूं समझ लें कि एक सर्किट है जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स निकाल दिए गए, एलिमिनेट कर दिए गए। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट खास तौर से अगर आप उसमें से एक भी चीज़ निकाल देंगे ना, तो वो कभी भी नहीं चलेगा। 10 में से 9 कंपोनेंट्स हों, एक आप हटा दें, वो कभी भी वर्क नहीं करेगा। तो इसी तरीके से यानी वो जो सर्किट जब कंप्लीट होता है तो उसमें हम एक कंपलसरी कंपोनेंट के तौर पे मौजूद हैं। ठीक। जी। फिर इसमें एक चीज थोड़ा सा खिलाफ तो खैर हम नहीं कह सकते कुरान मजीद के, लेकिन यहाँ पे
ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مطلب دن میں بات نہیں کر سکیں گے، دوسری آیت میں کہہ رہا ہے رات کو بات نہیں کر سکیں گے، اور دونوں خدا کی طرف سے ہے. تو ہوں یہ اس میں اختلاف نہیں، کیوں ہے؟ یوم کا مطلب دن لینا صحیح نہیں ہے خالی. زیادہ تر ایام. ہاں، ایام کا جو، جیسے آپ کہتے ہیں یوم یا دن، تو کیا آپ اس سے مراد خالی ڈے ٹائم لیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام 10 دنوں سے ہو رہا ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے آپ کا؟ وہ ڈے نائٹ دونوں ہی کمپلیٹ شامل ڈے شامل ہے. پھر نائٹ ہو گیا. پھر تو اسی طریقے سے یوم کا ورڈ جو ہے وہ آل انکلوسیو ہے. اگر آپ اس میں مزید اس کو اسپیسیفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نہار اور لیل کا ورڈ لاتے ہیں. صحیح. لیکن سر اس میں ایک لفظ یہ اللہ رمزہ بھی آ رہے ہیں نا. ہاں تو تو وہی ہے نا جب کہ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے کس طریقے سے بات کیا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، ان کو اشاروں سے رمز کو سمجھایا، تو وہی ہاں چیز ہے. رمز کو بتا رہا ہے کہ روموز اشاروں سے. نہیں نہیں، رمز، ہاں بھائی اوحا، تو وہی کیسے کریں گے وہ؟ کہ وہی انہوں نے ان اشاروں کو سے نہیں. اشارے سے یا اس سے میسج دیا، لیکن وہ کلیئر میسج ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. زبان سے کلام نہیں کر سکیں گے. جی. سر ایک سوال اور بھی اسی حوالے سے تھا جو ہم نے پڑھا تھا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وراثت میری اور جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو. تو ہم جی، نے اس میں کہا تھا کہ یہاں پہ اس سے مراد جو ہے نا وہ دینی وراثت یا نالج کی وراثت یا پاپولرٹی کی وراثت مانگ رہے ہیں. ورثہ نبوت. جی ورثہ نبوت مانگ رہے جی جی ہیں، جی. دنیاوی وراثت نہیں مانگ رہے ہیں. تو پھر اس وقت میں نے دیکھیں، یہ یہ ہم لازماً نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن جس طریقے سے کہ خود حضور کا جملہ ہے، یعنی جس کو مس یوز کیا گیا کہ انبیاء کی وراثت مال اور دولت و جائیداد نہیں ہوتی، اور یہ روایت ہمارے پاس بھی ہے، صرف اہل جی سنت کی جی نہیں ہے، بلکہ جی. انبیاء کا ورثہ علم ہوتا ہے جس کو مس یوز کیا گیا. ٹھیک. سر لیکن اس جی سلسلے میں میں نے وہ اس وقت بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، میرے ذہن میں آیا تھا کہ ہمارے علماء جو ہے نا یہ جب بی بی وہاں پہ گئی ہیں دربار میں، انہوں نے آ کے اپنا مانگا ہے، تو اس وقت انہوں نے ہمارے علماء یہ اس کو اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں وراثت کے لیے. اتنا غلط تھا، میں بعد میں اس کو جب جا کے پڑھا ڈیٹیل میں، تو یہ بیسیکلی یہ دلیل قائم خود بی بی نے کی ہے. جب اپنا حق مانگنے گئی ہیں تو بی بی نے یہ دلیل قائم کی ہے، اور خلیفہ وقت کے سامنے کے باغ فدق کے لیے. تو وہ تو ظاہری ہوں خلافت ہی ہے نا، وہ ظاہری وراثت ہی ہے نا وہ تو. ہوں اور اس پہ ہمارے جتنی تفاسیر پڑھی ہیں، اسپیشلی تفسیر میزان میں، تو انہوں نے بہت ہی ڈیٹیلڈ جو ہے نا ڈسکشن کی ہے اس کے اوپر کہ اس وراثت سے کیا مراد ہے. تو وہ کہتے ہیں دنیاوی وراثت بھی اس سے مراد ہے، بہت ڈیٹیلڈ ہے. ہاں، تو آپ اور اس کو یہ نکال نہیں رہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ نبی جو ہے وہ اصل میں کس چیز کو چھوڑ کے جاتا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن نبی کی وراثت حقیقتاً کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کے لیے انہیں پریشانی ہے، جس کے لیے وہ اولاد مانگ رہے ہیں، یعنی یہ چیز لیکن ٹھیک سر ہے، وہ اگر اس میں ایک شارٹ ٹرم وہ چیز آ سکتی ہے، تو یہ اس کو آپ انکار نہیں کر رہے، لیکن حقیقتاً نبی اور امام کی وراثت کیا ہے؟ سر لیکن دنیاوی وراثت بھی اس میں ہمارا جو عقیدہ ہے، جو شیعہ امامی کا عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کی وراثت میں خالی وہ وراثت نہیں ہوتی جو کہ دینی وراثت ہو، اس کی جو دنیاوی وراثت ہے وہ بھی اس کے آفسپرنگس کو جائے گی، یعنی اس کے وارثان کو جائے گی، ہاں ویسے ہی ٹھیک جیسے ہے، جو ہے نا باقیوں کی لیکن جاتی ہے. لیکن لیکن چلیے ٹھیک ہے، چلی گئی، صحیح ہے. آج وہ ورثہ کہاں ہے؟ آج کدھر ہے وہ؟ جی سر وہ ٹھیک ہے بات آپ کی، نہیں نہیں، لیکن اب بات میں پہلے میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. آج جی وہ جی ورثہ کدھر ہے؟ جس چلے ہم نے اس ورثے کو، ٹھیک ہے، کوئی ایک مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا ہے، اور وہ تمام باتیں ہیں، لیکن وہ ورثہ آج کدھر ہے؟ کچھ نہیں پتا. جی 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 صحیح ہے. سر وہ ظاہر دنیاوی لیکن ورثہ تو لیکن لیکن جو ان کا ورثہ ہے، یعنی کہ آج بھی نبی کی وراثت موجود ہے یا نہیں ہے؟
جی وہ کس شکل میں موجود ہے؟ امامت کی شکل میں ہے. ان کی، ان کے پیغام کی شکل میں، اس رسالت کی شکل میں. تو حقیقتاً اگر پیغمبر اور یہ جو جملہ ہے نا، دیکھیں فدق کے بارے میں ٹھیک ہے وہ بات ہے، خود امام علی علیہ السلام نے فدق کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وہ نہیں پڑھا لیکن آپ سر نے؟ یہ دلیل تو سر خود بی بی نے قائم کی ہے، تو جب وہ بی بی وہ خود میں قائم کر اس لیں کا، یہ میں دلیل. وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا انکار نہیں کر رہا میں، جی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اصل قرار دینا یہ زیادتی ہو جائے گی. خود امام علی کیا کہہ رہے نہیں ہیں اس کے بارے میں؟ سر، اصل قرار دینے کی بات تو نہیں ہے. ہم تو جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی میں ہمارے سے مطلب ہے کہ جو ہمارے تشیع کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ہم، کہ اس کے اندر دونوں وراثتیں شامل ہوتی ہیں، یعنی دنیاوی وراثت بھی ہے. تو ہم اس کو اور نہیں، تو میں نے اس کو منع تو نہیں کیا نا. جی جی، بس یہی پوائنٹ تھا کہ ورنہ لیکن لیکن یہاں پر ایک لیکن ہے کہ ہم جو ہیں، کیونکہ ہمارا جھگڑا اس مسئلے پر اہل سنت سے ہے، تو ہم سارا اسی طرف چلے جاتے ہیں. جی ہم اس مسئلے کو ڈیو ٹو ڈسپیوٹ پورا کا پورا فوکس اس پہ لے جا کے کر دیتے ہیں، جبکہ وہ اصل نہیں ہے. خود امام کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل نہیں ہے. اگر آپ نے امام علی علیہ السلام کا مکتوب نمبر 45 پڑھا ہے نہج البلاغہ میں، آپ دیکھ لیجئے اس میں کہ ہمارے پاس دنیا کی چیزوں میں سے ایک چیز بچی تھی فدق، وہ بھی دوسروں نے لے لی. ٹھیک ہے، لیکن میں فدق یا اس جیسی کسی چیز کو لے کر کیا کروں گا جبکہ نفس کی منزل قبر قرار پا چکی ہے. آپ دیکھ لیجئے، یہ امام علی کے جملے ہیں، یہ کوئی ہم جی تھوڑی اپنی طرف سے بول رہے ہیں. تو وہ بات نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی وہ چیز ہونی نہیں چاہیے، یا جیسے وہی تو میں نے کہا نا کہ اس چیز کو مس یوز کیا گیا وہاں پہ، اس جملے کو، کہ انبیاء کا ورثہ مال نہیں علم ہوتا ہے، اس جملے کو مس یوز کیا گیا. ٹھیک ہے، جی کیونکہ یعنی اس کی سیدھی سادھی وجہ یہ ہے کہ نبی اگر انسان نہ ہو یا کسی اور پیکر میں موجود ہو، تو پھر آپ انسانوں والے رولز بھی ہٹا لیجئے وہاں سے. جی ٹھیک ہے، تو جو اصول آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. جی جی بالکل تو ایسے. بشر مثلکم والی چیز بھی باقی رہے گی، لیکن ہوں، اصل شناخت پیغمبر کی بشر مثلکم نہیں ہے، ہوں، یوحا الیہ ہے. یہ فرق صحیح. سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی تو جب آپ نبی کے حقیقی اور اصل ورثے کو ڈھونڈیں گے تو آپ یوحا الیہ میں تلاش کریں گے، نہ کہ بشر جی مثلکم میں. جی اگرچہ کہ اس کا انکار نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ بشر ہیں، تو بشر کے لحاظ سے جی جو چیزیں سارے انسانوں کے لیے ہوتی ہیں وہ ان کے لیے بھی ہیں. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، لیکن جب لوگ اس طریقے سے وہ کرتے ہیں تو پھر باقی جب چیزیں بشری آتی ہیں تو وہاں ان کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پرابلم بھی آتی ہے، پھر اس کو پورے طور پہ نہیں مانتے. چلیں بہرحال، لیکن ہاں ٹھیک ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے کہ وہ چیز اس میں موجود نہیں ہوگی. تو دوسری چیز جو ایک جو تھی نا، یہ یورستم و یورسم من آل یعقوب، تو یعقوب سے جو احتمال انہوں نے لیا کہ یہ یعقوب تو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے نام سے، تو انہوں نے کہا کہ یعقوب جو ہے یہ یعقوب بن ماسان جو کہ حضرت عمران بن ماسان کے بھائی تھے. یہاں سے وہ احتمال ہے کہ یہ حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ جو وارث ہو میرا اور میری زوجہ کے رشتے دار جو ہیں، جو کہ سردار بھی تھے اس وقت، پتہ ان نہیں، کا یہ وارث ہو. مجھے فار فیچڈ لگتا ہے، کیونکہ وہاں پر یعقوب نہیں ہے، یعقوب بن آل ماسان. یعقوب ہے، آل جی آل یعقوب ہے. یعقوب. جی، سر لیکن جو اس میں قرآن ایک میں جملہ. نقطہ ایک نقطہ سر جو ہمارا ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یرسنی یعنی وہ میرا وارث ہے، تو جو ان کا وارث ہوگا تو آٹومیٹکلی اگر ہم نبوت کے ساتھ دیکھیں تو آل یعقوب کا وارث تو ہو گیا وہ ویسے، تو الگ سے پھر دوبارہ آل یعقوب کا وارث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ جب اپنی اس کی بات کر رہے ہیں، ورثے کی بات کر رہے ہیں، تو اس ورثے کا ایک ریفرنس کیا ہے آپ کا؟ اگر آپ خود وراثت دار ہیں، اگر جو ورثہ آپ کے پاس ہے وہ اوریجنل نہیں ہے، آپ سے اوریجنیٹ نہیں ہو رہا، تو آپ اس کے اصل مالک کی طرف اشارہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو یہ تو بالکل مطلب کلیئر ہے یہ بات.
میں نے وہی آپ سے کہا نا، میں آپ کو تھرو آؤٹ یہ کہتا جا رہا ہوں کہ یہ تفاسیر والے مسائل نا اور ہیں، میں ان پہ نہیں جانا چاہتا، یہ اور وہ معاملات اصل ہیں۔ میں سر اس دن میں نے اصل میں وہ جو نوٹ سے میں نے بنایا تو میں نے وہ یہی ہاں تو لکھا تھا کہ اس وہ سے آپ مراد اس پہ آپ یقیناً کریں ریسرچ، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جی ہمارا فوکس جو ہے نا وہ خود کلام پر ہے، جس کے اندر بہت معنویت ہے۔ جی جی ٹھیک۔ جی کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا؟ جی سر، میں نے جی آپ نے جو وراثت کی ڈیفینیشن ابھی بتائی اور پہلے بھی بتا چکے ہیں، میرے ذہن میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا آ رہی تھی کہ یہ میری اولاد میں بھی، میری نسل میں بھی اس چیز کو جی دے دینا۔ جی تو یہ وہی وراثت ہے، علم کی اصل جو تو وہی ہے، پیغام، اصل تو اصل وہی ہے۔ وہی ہے جی جو آج تک بالکل۔ قائم ہے۔ جی نبوت اور یعنی انبیاء کی یعنی جیسے کوئی عالم ہے، جی ٹھیک ہے، اب کوئی عالم ہوتا ہے، یعنی فار ایگزامپل آئنسٹائن ہے، اب یہ تو کوئی بھی جو اس کا ورثہ ہے یا جو اس کا ترکہ ہے، وہ حقیقتاً وہ علم ہے جو اس نے جنریٹ کیا ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پاس اور بھی چیزیں ہوں گی، گھر بھی ہوگا، مکان بھی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس کی اولاد میں ادھر ادھر تقسیم ہو گیا یا ختم ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو وہ جو ایک بشری تقاضا ہے یا بشری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جو حقیقی ورثہ ہوتا ہے نا ہر انسان کا، وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر بالکل ایک ٹھیک، عالم ہے تو عالم کا ورثہ اس کا علم ہے، اور خود پیغمبر نے بھی یہی فرمایا ہے کہ انبیاء کی وراثت علم ہے، نہ کہ مال ہے۔ انبیاء صحیح۔ ملک و مال چھوڑ کے نہیں جاتے، ان کا ورثہ علم، یہ خود حدیث پیغمبر ہے۔ یعنی سر یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم ایک ہی چیز کے اوپر کانسنٹریٹ کیا ہوا ہے، باغ فدق کے اوپر، کہ وہ ہے اصل جو چیز تھی، ہم خود اس سے ہاں پیچھے وہ ہٹ گئے۔ جی، یعنی وہ چیز جیسے میں نے کہا کہ خود امام علی بھی اس کو، آپ نے کہا کہ ہماری نظر میں، میری نظر میں اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے، بالکل بالکل، اور اگر آپ دیکھیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا احتجاج بھی فدق یا اس جیسی چیز پہ نہیں تھا، ان کا بھی بنیادی احتجاج دین کے پیوٹ کو رسول اللہ کے قائم کیے ہوئے مرکز سے ہٹانا تھا۔ انہوں نے اصل میں جس بات پر احتجاج کیا ہے وہ اس بات پر کیا ہے، اور اس کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں ایز ایگزامپلز یوز ہوتی ہیں یا ایز ریفرنسز یوز کی ہیں، نہ کہ یہ اصل مسئلہ ہے کہ جس پر ہم رو رہے ہیں یا جس پر ہمیں بہت غم و غصہ ہے یا وہ چیزیں بہت تکلیف دہ بات ہے یہ کہ اصل کو کہ چھوڑ کے ہم ہاں، ہمیشہ تو اسی وجہ سے، یعنی اسی وجہ سے پھر اگر آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو یعنی کہ جو حق غصب کرنے والے یا حق خراب کرنے والے، اس میں سبھی لوگ آتے ہیں پھر، بالکل یعنی اگر ہم اس کو اس پہلو سے دیکھیں گے تو معصوم کی ناقدری ہر وہ شخص کر رہا ہے جو معصوم کے پیغام کو نہیں پہچانتا یا پہچان کر اختیار نہیں کرتا، ان کا دکھ درد وہاں پر ہے، صحیح، بے شک، ان کی پھر تکلیف وہی والی وہاں پر ہے، کیونکہ ان کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ اس جگہ ہے، ان کی اصل بالکل، ذمہ داری کوئی باغ اور جائیداد جمع کرنا تھوڑی ہے کہ جس کے آنے جانے سے ان کو تکلیف یا پریشانی ہو۔ اور بیوی کا احتجاج بھی اسی بنا کے اوپر تھا ہاں کہ اگر آپ وہ خطبہ پڑھیں تو اس خطبے کے اندر جو چیزیں ہیں، جیسے اس میں بہت اعلیٰ مطالب توحید ہیں، ان دا بگننگ دین کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے کہ دین کیا ہے، میرے بابا نے یعنی رسول اللہ نے دین کن بنیادوں پر قائم کیا تھا، وہ دین وہ کیسے بنیادیں شفٹ ہو گئی ہیں یا ہو رہی ہیں، یہ اصل پرابلم ہے۔ تو جی میں وہ تو یہی کہنا چاہ رہی وہ ہوں، تو ہم بات ہی نہیں ہے اس کی کوئی، بالکل ہم اس کو اور اس ڈسکس ہی نہیں کر رہے۔ ہاں اور اس مصیبت میں تو ہم خود شریک ہیں، ہم خود یہی کام کر رہے ہیں، بالکل سر، بالکل ایسا ہی ہے، یعنی کہ جس بارے میں ہم دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ
وہی سارے کام ہم خود کر رہے ہیں. اور یہ ہماری کم علمی اور کم ظرفی ہے ہماری. بس تو یہ بہت شکریہ پرابلم ہے سر، نا، بہت شکریہ، پرابلم بہت یہ. ڈیٹیل میں، بہت اچھے سے آپ نے سمجھایا. سلامت ہے. جی ٹھیک ہے، اور کوئی بات تو نہیں، شروع کرو. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جتنی ہم نے باتیں کی، یہ ساری کی ساری باتیں بنی، مقدمہ بنی کس کی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا. اچھا، اس میں تھوڑی سی، شاید میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہو ایک آپ لوگوں کے ساتھ، یا آپ لوگوں نے سنی ہو کسی اور درس وغیرہ میں. میں اس کو تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں کہ یہ جو موقع جس کا قرآن کریم نے ابھی ذکر کیا ہے نا، حضرت یحییٰ علیہ السلام یا حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے، تو وہ تمام کی تمام چیزیں ایک بہت سگنیفیکنٹ وہ ایسپیکٹ ہے. اچھا، یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں روشن ہے؟ اس بارے میں آپ کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کہ جو نظام ہے وہ کل رسالت و نبوت کا نظام ہے، کہ جو چل رہا ہے یا آگے بڑھ رہا ہے، یا جو مطلب جس کو خدا کی سپورٹ حاصل ہے، یا جو اپنے مقصد تک پہنچے گا؟ یہ بات آپ کو کلیئر ہے یا نہیں؟ یعنی میں اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر دوں کہ جیسے آج ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ایون جو خدائی پیغامات ہیں وہ بھی 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہ ایک یہودی ہو گئے، ایک عیسائی ہو گئے، اور ایک مسلمان ہو گئے، اور خدا کی نازل کردہ کتابوں میں سے 3 کتابیں ایک ایک کے پاس ہیں، اور ہر ایک کا اپنا پورا ایک انہوں نے سسٹم الگ سے بنا لیا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے، اور یعنی ایک لحاظ سے وہ ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں، دشمن بھی ہیں. اور پھر ہر ایک یہ توقع رکھ رہا ہے کہ جو کچھ میں لے کر چل رہا ہوں وہی الٹیمیٹ کامیابی ہے، اور وہی اصل میں دین خدا ہے. ٹھیک ہے، تینوں اسی حالت میں، تینوں اسی امید کے ساتھ. کیا یہ وہ نظام ہے؟ کیا یہ وہ طریقہ ہے جو ہم کہیں کہ دین خدا ہے، اس طریقے سے کہ تینوں میں سے کوئی ایک ول ون دا ریس ان دا اینڈ؟ یا جو حقیقت ہے، یعنی جو خدا کی نظر میں جو چیز آگے چل رہی ہے، خدا کی طرف سے جو چیز آگے بڑھ رہی ہے، وہ ان تینوں سے ہٹ کر ہے، اور وہ نظام ہے کہ جو کلن نبوت و رسالت جس طریقے سے آئی، اس کی جو حقیقت ہے، اس کا جو ورثہ ہے، اور وہ ورثہ پیغمبر اکرم کے بعد آپ کے اوصیاء کے پاس ہے، اور وہ اس میں سے بہت ساری چیزیں وہ نہیں ہیں جو عام طور سے ان کے ماننے والے جانتے ہیں، اور وہ نظام جو ہے نا وہ آگے بڑھ کر اور انسانیت کی کامیابی کو یا انسانیت کی نجات کو ڈٹرمن کرے گا. میں بات سمجھا پایا ہوں آپ کو؟ جی سر، یہ سر یہ دوسرا جی تھوڑا سر. سا سر دوسرا والا جو حصہ ہے وہ صحیح ہے، سر میں تھوڑا نظام سا تو سر ایک زیادہ جی. سر تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا سر، یہ ہم کیسے مطلب مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کہیں کہ یعنی قرآن بھی کچھ نہیں ہے، اور مطلب یعنی ایک تو ہمارا ایک جو ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد پچھلی نہیں، کتابیں یہ کس منسوخ نے ہیں، کہا کچھ کہ قرآن ہٹ کچھ جان. نہیں؟ نہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ یہ اس سے ہٹ کے ہے کچھ. ہاں، شاید آپ کے پاس وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہو اس گفتگو کا، تو شاید اس لیے بات سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے. جی سر، وہ سمجھ نہیں آ جو رہی اس لیے. جو یہ تینوں مذاہب ہیں، یہ تینوں اسپیسیفک ہیں نا، یعنی کہ جیسے اسلام کے اندر جتنے فرقے ہیں، جی ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ بات آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. اسلام کے اندر جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں، کیا ٹروتھ فرقوں کی دوڑ میں ہے، یا ٹروتھ اسلام کی ان سب سے الگ ہٹ کے کوئی اور چیز ہے؟ تو سر فرقوں کی دوڑ میں تو نہیں ہے.
اگر فرقوں کی نہیں، دوڑ میں ہوتی تو نام نام سب ایک ہم لیتے الگ ہیں، ہے۔ ہم دوڑ ہی نام لگا رہے ہیں. سب جو ہیں عبادت بھی کرتے ہیں، سب جو ہیں وہ مانتے بھی ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں، پیغمبر بھی مانتے ہیں، سب مان رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سب ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں، سب ایک خیر دوسرے اگر کو برا بھی کہتے ہیں، بلکہ تکفیر تک بھی آتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ٹروتھ کدھر ہے اسلام کی؟ خیر اگر میں مثال دینا چاہوں تو وہ نہیں، کربلا عامر کی بھائی سے، مثال ہے. عامر بھائی سے میں نے اچھا کہا عامر کہ بھائی، تاکہ یہ ان کا سوال تھا نا، تو ذرا سمجھ لیں اس کو، سچائی کدھر ہے سر دین کی، اسلام کی؟ سچائی تو سر رسول اور رسول اور جو کتاب ہے خدا کی، اس کی یعنی اس پہ چلنے پہ ہے. ہاں، تو اصل وہ چیز تو اگر آپ وہی ہے. اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو کون سا فرقہ اس پر فٹ ہوتا ہے؟ آج کل اگر تو آپ وہاں بھی فٹ ہو رہے ہیں سر. فرقوں کی حالت کو دیکھیں، کون سا فرقہ فٹ ہوتا ہے؟ کوئی نہیں بھی سر، نہیں، وہ کوئی بھی نہیں ہے، صحیح کہہ کوئی رہے بھی نہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہیں. کہ نام سب لے رہے ہیں، نام سب کے پاس خدا کا ہے، نام سب کے پاس دین کا ہے، اوور آل موٹی موٹی گفتگو، جی آخرت، جنت، فلاں فلاں، یہ باتیں سب کے پاس ہیں، عبادتیں بھی ہیں، لیکن جو خدا کا نظام ہے، خدا جس کو سپورٹ کرے گا، خدا جس کو کامیابی تک پہنچائے گا، خدا کی نظر میں جو حق ہے، کیا وہ یہ ہیں یا ان سے ہٹ کر کوئی اور ہے، کچھ اور ہے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ اور اگر ان سے ہٹ کر کچھ اور ہے تو وہ چیز ڈٹرمن کون کر رہا ہے؟ تو اس کو میں کہہ رہا تھا کہ خدا کی نظر میں جو نظام حق ہے، وہ نظام ہے جسے اس نے انبیاء اور رسل کے ذریعے سے بھیجا اور قائم کرایا ہے، ٹھیک؟ ٹھیک اور وہ ٹھیک نظام جو ہے وہ کل رسالت کو کور کرتا ہے، نہ کہ فقط جس طریقے سے ان لوگوں نے بنا لیا کہ ایک ایک رسول کو لے کے بیٹھ گئے اور باقیوں کو الگ کر دیا، اور اس قسم کی چیز۔ یہ کام ظاہراً مسلمان کم کرتے ہیں، دوسروں نے بہت زیادہ کیا، لیکن مسلمان بھی حقیقت نبوت اور رسالت تک بہت کم ہیں جو پہنچ پاتے ہیں، ٹھیک؟ تو بہرحال یہ اس کے بیک گراؤنڈ کے بعد جو میں اصل بات کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو نبوت و رسالت کا نظام قائم ہوا خدا کی طرف سے، اس کی یعنی اگر آپ ویسے دیکھیں کہ موسٹ امپورٹنٹ یا موسٹ سگنیفیکنٹ پرسنالٹی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، مختلف وجوہات کی بنا پر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ یہ کہ جتنا بھی نظام ہدایت جاری ہوا ہے وہ گویا اس کا سورس، یعنی اس کے وارث حقیقتاً، یا اس کے جن کے ذریعے سے جہاں سے یہ چیز چلی وہ آپ ہی ہیں۔ تو اس میں جو دو شاخیں ہوئی، ایک اسحاق، ایک اسماعیل، اور ان کے ذریعے سے دو جگہیں باقاعدہ قائم ہوئی، ایک وہ فلسطین کا علاقہ جو بیت المقدس ہے، ایک عرب کا علاقہ جو مکہ اور حرم ہے، اور دونوں کنورج کرتے ہیں، ریورٹ بیک کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو یعنی کہ جو آخری معرکہ ہے اس میں کیا ہے کہ یہ جو دو شاخیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھیں، یہ دونوں آپس میں جا کے ملیں گی پھر ان دا اینڈ، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ دو بائیفرکیٹ ہوئی، یعنی کہ ایک عرب میں آ گیا ظاہراً، ایک اس طرف فلسطین کی طرف چلا گیا ایک سلسلہ، اور جو سلسلہ حضرت اسماعیل سے قائم ہوا اس میں پیغمبر اکرم اور 12 امام ہیں، اور باقی جو حضرت اسحاق سے جو سلسلہ قائم ہوا اس میں انبیاء کا پورا ایک سلسلہ ہے۔ اور اب جب ہم دیکھ رہے ہیں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ وغیرہ تک پہنچ کر، تو وہ سلسلہ اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے، اور اس اختتامی مرحلے تک پہنچتے پہنچتے جو اسحاق والا سلسلہ ہے اس میں بھی ایک ذبح ہے، یعنی ایک بہت بڑی قربانی ہے، اور ایک وہ ہستی ہے کہ جس کو باقی رکھا گیا ہے، ٹھیک؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟
یعنی جی سر ٹھیک. ابھی یہ ظاہراً یہ بالکل دو جائز سلسلے، صحیح جی ہے، دو سلسلے ہیں، یہ ٹھیک دو ہے، صحیح، سلسلے ہیں اور ابھی اب تک یہ دونوں سیپریٹ ہیں ظاہراً، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب حضرت اسحاق علیہ السلام والا سلسلہ اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے، اور آبویسلی یہ سلسلہ ختم معصوم پر ہی ہوا ہے، معصوم سے غیر معصوم کی طرف نہیں گیا ہے، ٹھیک، معصوم پر ہی ختم ہو رہا ہے. تو جب حضرت اسحاق والے سلسلے کا اینڈ ہو رہا ہے تو وہاں بھی ایک قربانی یا ذبح عظیم جیسی ایک چیز ہے، اور پھر وہ ہستی ہے کہ جس کو باقی رکھا گیا ہے غیبی طریقے سے. تو وہ پرسنالٹی جہاں پر ذبح ہے اور قربانی ہے، وہ اس جگہ کون ہے؟ وہ حضرت یحییٰ ہے. اور جس کو باقی رکھا گیا ہے غیبی قوت کے ذریعے سے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور اسی طریقے سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام والا سلسلہ قائم ہوا تو وہاں بھی جب وہ چیز ختم ہو رہی ہے تو وہاں بھی ایک ذبح ہے اور ایک ہستی ہے کہ جس کو باقی رکھا گیا ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ذبح سے کس کی طرف اشارہ ہے اور باقی کون ہے. اور آخر میں جب یہ چیز، یعنی کہ جب انسانیت کی فلاح کے لیے جب یہ سسٹم مکمل ہوگا تو یہ دونوں شاخیں آپس میں آ کے مل جائیں گی، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کے ملاپ سے پھر وہ آخری نعمت انسانیت کو نصیب ہوگی کہ جو پھر ہمارے انشاءاللہ تمام مشکلات اور پریشانیوں اور اس سلسلے کو ختم کر کے اور انسانیت کو ایک الٹیمیٹ فلاح اور برکت کے راستے پہ لگا دے گی. ٹھیک آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ نظام جو ہے نا، یہ پورا کمپلیٹ سسٹم ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے. جس طریقے سے کہ ہم چیزوں کو ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں ان کو ایک کو دوسرے سے، یہ اس طریقے سے ورک نہیں کر رہا ہے نظام خدا کی نظر میں. ٹھیک ہے، سر یہ درست. وہی بات تو نہیں ہے سر جو قرآن کی اور آیتوں میں بھی آئی ہے کہ اللہ اپنے بہت دستور آیتوں میں، میں، بہت اللہ آیتوں اپنے میں، دستور میں تبدیلی نہیں کرتا یعنی. بہت اور آیتوں میں ہے. اگر آپ سورہ نساء میں دیکھیں، سورہ مائدہ میں دیکھیں تو رسول 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 بہت جگہ پر ہے. وہاں سے آپ یہ کو، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے تو یہ سر یہ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ والے سسٹم کی بات ہوتی ہے. ہاں، یعنی کہ نظام ایک مکمل ایک نظام ہے، وحدت والا نظام ہے. جو بھی اس میں تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے وہ گمراہ ہے. لا نفرق بین احد من رسولہ، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے یا نہیں ہے کلمہ، جی کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرق کس کو کہتے ہیں؟ علیحدہ سمجھنا، علیحدہ کرنا. جدا کرنے کو. یعنی اصل مومن ہے ہی وہی جو اس پورے نظام کو سمجھے، اصل ایمانی وہی ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ جو الگ الگ شاخوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا راستہ بنا لیا ہے، حق ان میں سے کسی کے بھی پاس نہیں ہے. حق صرف اس کا ہے جو شروع سے آخر تک نظام کو بطور وحدت جانتا اور سمجھتا ہو. اور وہ پھر یعنی کہ جو وحدت جب آ جائے گی تو فرقہ خود ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ وحدت اور تفریق آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو اور ہماری روایات کے اندر بھی یہ جملے موجود ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سملیرٹی کس سے ہے؟ خود ہماری روایات میں امام علیہ حسین السلام، سے. امام امام حسین علیہ حسین. السلام. ٹھیک، تو وہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی نا کہ وہ سلسلہ بھی جب ختم ہو رہا ہے اولاد اسحاق والا، یعنی وہ جو دو شاخیں ہوئیں، وہ سلسلہ بھی ختم ہوا معصوم پر، یہ سلسلہ بھی ختم ہوا معصوم پر، یعنی رک گیا. ختم تو خیر صحیح لفظ نہیں، رک گیا. اس کے بھی رکنے کے پہلے ایک ذبح ہے جو کہ شاید وہی حضرت ابراہیم والا جو ذبح ہے اس کی ہی تعصی ہے یا اس کی اور میگنیفیکیشن ہے ٹو اے ہائر لیول. اور یہاں بھی وہ بات ہے. سر یہاں اور پہ ایک اس، میں نے جی سوری جی
ہم یہ تو بالکل ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو جی اینڈ ایک اور بھی ورژن ہم جو سنتے ہیں کہ شاید فیگر لوگ دے دیتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، اور ہم، ڈیفینیٹلی سب کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے، نہ قرآن اتنا ہم، ڈسکس ہم، کرتا ہے. تو یہ جو اس اینڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم جو ان نون ہے اس کو کیسے سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یا حضرت عیسیٰ السلام کے بعد جو ہے بھی کوئی انبیاء آئے ہوں جن کا پتہ نہیں ہو ہمیں، اس یا ان سے سے دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ فرق اصل میں پڑتا ہے کہ جو مین اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، یہ پورے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے یہ 5 ہستیوں پر بیس کر رہا ہے. صحیح ہے، چاہے 1 لاکھ ہو یا 2 لاکھ ہو پیغمبر، لیکن یہ پورا نبوت و رسالت کا سلسلہ جو ہے نا یہ 5 ہستیوں پر بیس کر رہا ہے، جو خود قرآن نے واضح طور سے بیان کیا ہے سورہ احزاب اور سورہ شورہ میں. اور وہ 5 ہی ہیں مین، انہی پر ہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، اور اسی چیز کو قرآن نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس میں نے کہا کہ جو ایک فادرلی فگر کے اعتبار سے جس میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. جی صحیح. اولو العزم انبیاء ہاں، یا پیغام. انہی پر ہی ہے یہ پورا سلسلہ جو ہے نا نبوت اور رسالت، یہ ان 5 ہستیوں پر ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اگر آپ انسانیت کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو حضرت آدم بھی موجود ہیں اس میں، کہ وہاں سے بھی بہت ساری اہم باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں یا ظاہر ہوتی ہیں. ٹھیک. اچھا، تو اب جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی اور ایک مخصوص اس سے، اور پھر اب ان کی کچھ صفات بیان کی گئیں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت، یہ ایک ایسا اسپیکٹ ہے قرآن کریم کا کہ جس پر ہمیں جو ہے نا تقریباً سر پیٹنے کا دل چاہتا ہے، کہ قرآن کریم نے اتنا زیادہ زور دیا ہے نا کتاب کے اوپر، کتاب سے متمسک ہونے پر، کتاب کو پکڑنے پر. اور ہم لوگ بحیثیت دیندار اتنی ہی کتاب سے پتہ نہیں کیوں بھاگتے ہیں. خذ الکتاب بقوت، یعنی ہر جگہ پر جو ہے نا کہ جو ہم نے نازل کیا اگر تمہاری بیس اس پر نہیں ہے، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا نہیں ہے تو تمہارا دین نہیں ہے. پھر کیسے پکڑنا ہے کتاب کو؟ بقوت، قوت کے ساتھ پکڑنا ہے. اور قوت کے بارے میں امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہر قسم کی قوت چاہیے کتاب کو پکڑنے کے لیے. یعنی ہر قسم کی قوت کیا؟ جسمانی یا ظاہری، عقلی اور روحانی. یعنی 3 قسم کی اسٹرینث یا پاورز ہیں جن کا ہم تصور کر سکتے ہیں یا جن کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں. تو جب امام سے پوچھا گیا کہ قوت ظاہر یا باطن یا قوت بدن یا روح، تو آپ نے فرمایا سب. تمام کے استعمال کے بغیر کتاب کو تم تھام نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے. تو پہلی نصیحت جو جناب یحییٰ کو ہوئی وہ یہ کہ کتاب کو قوت سے پکڑو، یعنی جو ہم نے نازل کیا کتاب، یعنی جو کچھ خدا نے نازل کیا اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اپنی تمام بیس اس پر بنانا. وہ سر یہ آتینا. وہی جی سر یہ تو وہی چیز ہے جیسے موسیٰ کے اس میں جو ہم پڑھ رہے تھے، تو وہ بھی آپ نے اس کو قوت کو یہی آپ نے اسے ڈسکرائب کیا تھا. لیکن سر ایک سوال جو میرا اس میں یہ ہے کہ کتاب سے یہاں مراد کون سی کتاب ہے؟ کیونکہ حضرت یحییٰ تو صاحب کتاب نہیں ہے، وہاں سے حضرت موسیٰ وہاں صاحب کتاب تھے، یہاں پہ کون سی ہاں، وہی تورات جو سے مراد ہے؟ کتاب جو وہی جو کتاب دیکھیں، اگر نبی سے بات کی جائے گی تو موسٹ پروبیبلی حقیقت کتاب ہے. من لدنا فی کتاب مکنون. سر وہاں تو اور تورات کے بارے میں حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا کہ اس کو کتاب ہاں کو مضبوطی سے پکڑو، ہاں یہاں ہاں پہ کون سی اور کتاب؟
دیکھیں اگر نبی کو باقاعدہ کہا جائے گا نا، وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر نبی، تو نبی ظاہری کتاب کا حامل نہیں ہوتا، یا ظاہری کتاب فقط نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ ظاہری کتاب پر عمل کرتا ہے، اس کا پابند ہوتا ہے، اس کے احکامات کو بتاتا ہے، اس پر خود بھی عمل کر رہا ہوتا ہے، تو ظاہری طور پر آپ یہ کہیں گے کہ جو کتاب اس وقت موجود ہے. یعنی ان کے وقت جو کتاب ہے وہ توریت ہے یا زبور ہے. لیکن حقیقتاً جو پیغمبر ہے وہ اس کتاب مکنون سے متمسک ہوتا ہے. پیغمبر ہماری طرح نہیں ہوتا کہ جس کو کتاب کی حقیقت کی کوئی خبر نہیں ہے. وہ کتاب کے الفاظ کو سن کے سمجھنے، پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سن کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس پر ظاہراً عمل کرتا ہے. پیغمبر کا درجہ اس سے بالا تر ہے. تو خذل کتاب بقوت، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. ظاہراً وہی ہے کہ یعنی توریت کو قائم رکھو، یہ جو کتاب بھی ان کے پاس ہے اس پر عمل کرو اور اس کو قائم کرو. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو حکم یعنی حکمت دی جب کہ وہ بہت چھوٹے سے بچے تھے. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور ہم نے ان کو حنانیت دی اپنی بارگاہ سے، وزکوٰۃ، اور صاحب تزکیہ بنایا. وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ تھا، کانا پاسٹ ہے، اور وہ تقی تھا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور والدین کے ساتھ کھل کر نیکی کرنے والا، اور وہ جبار اور معصیت کار نہیں تھا. اس میں آپ لوگ پوائنٹس پک کر سکتے ہیں کچھ، اور اسپیشلی وہ پوائنٹس کے جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں، جن سے ہم استفادہ کر سکیں. سر جو اخلاق کی بلندی کے لیے صفات بتائی جا رہی ہیں وہ اس میں زیادہ ہائی لائٹڈ ہیں کافی کلیئرلی، کہ مثلاً جو پاکیزگی عطا کی، یا مطلب بنیادی طور پر پرہیزگاری سے ریلیٹ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان، یا سرکشی وہ نہ تو ہے، کرنا، نہ لیکن یہ تو ایک سرسری جائزہ ہوا. یعنی آیت کی حکمت کے حوالے سے اس میں کیا کیا نکات نظر آتے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات کہ بنیادی طور سے اخلاقی جو چیزیں ہیں وہ آؤٹ لائن ہو گئیں. لیکن آیت کی تفسیر کے حوالے سے کوئی خاص بات یا کوئی گہری بات نظر آ رہی؟ سر حکمت جو ہے وہ کم سنی میں مل گئی، ان کو اپنے پاس سے اس پیورٹی وجہ دی سے ہے، وہ مطلب اپنے پاس ہے. ہاں، حضرت یحییٰ کو ان کو اور پیورٹی، حنانہ کا مطلب پیورٹی نہیں ہے. حنانہ کا مطلب اگر زکوٰۃ میں اس کا شفقت، کس کی ہے نا، سوری، زکوٰۃ کا مطلب آپ ہے شفقت زکوٰۃ. ہے، رحم دلی. حنانہ کا مطلب حنانہ اگر ہم سمجھیں، میرا خیال ہے کہ اس جملے کو ہم سمجھ سکتے ہیں ذات کی مٹھاس، سویٹ پرسنالٹی. ٹھیک ہے. جی، تو سویٹ پرسنالٹی کون ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں اگر آپ کو بیٹھیں گے نا تو آپ خوشگوار ہو جائیں گے، خوشگوار موڈ ہو جائے گا آپ کا. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جن کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں تو خوش خوش اٹھتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں. اگر آپ بے چین ہوتے ہیں تو پرسکون ہو جاتے ہیں، آپ کا مزاج اچھا ہو جاتا ہے، آپ کے دماغ کی کیفیات یعنی خوشگوار ہو جاتی ہیں. تو یہ سویٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. تو حنانن من لدنا، یعنی ہم نے اپنی طرف سے ان کو کیا دیا؟ شخصیت کی لطافت اور مٹھاس عطا کی. جی دیکھیں، یہاں پر جو پوائنٹس ہیں جو آپ لوگوں کو نوٹ کرنے چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں انسان کی قدر و قیمت
اس کی حکمت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں، ہم پہلے پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ جملہ آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ جملہ آیا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ آیا تھا نا؟ جی آیا تھا تو ان کے ٹھیک، پاس، جی بالکل۔ یعنی ان کی شخصیت کے بارے میں سب سے پہلی کس صفت کو خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا؟ حکمت۔ حکم، حکم و علم، یعنی وہی حکمت۔ تو انسان کی قدر و قیمت کا بنیادی معیار اور پیمانہ بارگاہ خداوندی میں کیا ہے؟ حکمت تو صاحب صاحب حکم یا حکمت ہونا۔ ٹھیک، یہ پہلی بات۔ اچھا، اب اس کے بعد یعنی حضرت یحییٰ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو چیزیں آئیں کہ یعنی یہ والی نعمت جو ان کو ملی، حکم و حکمت والی، یہ کب ملی؟ یہ بالکل کم سنی میں ملی، لڑکپن میں ملی، کہ وہ یعنی اور اس کا شاید مطلب یہ ہو کہ وہ بالکل کم سنی میں ہی لوگوں کے ساتھ حکمت کے طور پر یا حکمت کے ساتھ کلام کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ بچپن کا۔ جی عامر بھائی، آپ کو یاد ہے؟ آپ ماشاءاللہ بہت سر یاد نہیں تفاسیر سر، اور اتنا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنا سر پڑھا ہے میں نے کہ وہ ان کو 2 یا 3 سال کی عمر میں جو ہے نا یہ حکمت ملی تھی۔ نبوت ہم، نہیں لکھا گیا اس میں، تھوڑی سی جو ایک امپورٹنٹ بات مجھے نظر آئی کہ وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو نبوت عطا کی، ان کو یہ لکھا ہے حکمت عطا کی۔ تو ہم۔ یہ ایک بڑا ایک نہیں، اس کی مطلب وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت رینک ہے، رینک اپنے جی موقع پہ ملتا ہے، اس کے اس سے جی، فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز کوالٹی آف پرسن ہے، یہ بات لیکن ذہن سر میں حضرت رکھیے گا۔ عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے معاملے میں جو حضرت عیسیٰ نے ہاں، کہا وہ تھا تو وہ انہوں نے اس کہا کی تھا کہ مجھے نبی ریکوائرمنٹ تھی، بنایا۔ وہ اس کی جی ریکوائرمنٹ تھی۔ یہاں پہ ان کو ہم، نبی نہیں کہا جا رہا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو حکمت دی۔ یہ ایک مجھے بڑا اس میں فرق محسوس ہوا تھا۔ نہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے نا کہ اصل چیز جو ہے نا وہ ذات کی بلندی ہے، جی ٹھیک ہے؟ یعنی عہدوں پر فائز ہونا جو ہے نا وہ ایک الگ بات ہے۔ جی جی، جیسے عبدہ پہلے ہے پھر رسول ہو۔ ہاں، عہدہ الگ ہے، وہ اپنے موقع پر آتا ہے، جی جی صحیح۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت یحییٰ کا کون سا جملہ ہے سر کم ذہن سنی میں کا؟ سخت، ہم، ہم۔ ذہن میں سر آ نہیں جی، رہا، آپ یہ صحیح کہہ جملہ رہی ہیں جو بات۔ ہے، جی، جی جی، کوئی ایک ہے، اب ذہن میں اسٹرائک نہیں ہو رہا، لیکن بات آپ امام بالکل صحیح کہہ جواد رہے علیہ ہیں السلام کے لیے بھی وہ کہ جملہ نقل کیا گیا ہے کہ جب بالکل چھوٹے تھے، اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے، اس وقت سامنے کے گلی میں بچے کھیل رہے تھے، ان کو بھی کہا آؤ ہمارے ساتھ کھیلو، تو انہوں نے جواب دیا تھا ما خلقنا للعب، ہم لعب کے لیے، کھیل کود کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی جملہ امام جواد، کیونکہ امام جواد علیہ السلام کے ساتھ بھی زندگی میں یہی تھا کہ آپ بہت ہی کم سنی میں باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، تو یہ جملہ امام جواد علیہ السلام کے لیے بھی نقل کیا گیا ہے کہ ما خلقنا للعب، کہ ہم لعب یعنی کھیل کود اور تفریح کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اور آیت اللہ بہجت کا بھی ایک واقعہ ہے بڑا مزیدار، جو سید عبد الکریم کشمیری جو بہت بزرگ عارف گزرے ہیں، مرزا علی قاضی کے آخری شاگرد تھے، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ کوئی کھیل کود کر کے، اپنے تفریح کر کے آ کے حرم امیر المومنین میں بیٹھے ہوئے تھے، سستا رہے تھے صحن میں، آیت اللہ بہجت وہاں آئے، دور سے آتے ہوئے نظر آئے، اور انہوں نے خاص طور سے میرے قریب آ کے جھک کے میرے کانوں میں یہی جملہ کہا ما خلقنا للعب، ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس جملے نے میرے اندر وہ پورا انقلاب برپا کیا، کہ جس کے بعد یعنی کہ پھر اس کے بعد وہ جو ہے پھر ان کو مرزا علی قاضی کے پاس لے گیا، اور انہوں نے 2 سال، اس کے 2 سال میں مرزا علی قاضی کا انتقال ہو گیا تھا، تو 2 سال ہی استفادہ کر سکے۔ پھر یہ سید عبد الکریم کشمیری وہ ہیں کہ جنہوں نے 9 سال مرزا علی قاضی کی قبر پہ گزارے،
جو بہت عجیب ہے. ٹھیک، تو بہرحال یہ حکم ہے، یہ حکمت ہے. حکمت کی پہلی سیڑھی کیا ہے بتائیں؟ میں نے یہ جملہ کیوں سنایا آپ کو؟ حکمت کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ معرفت سر، س- س- علم و دنیا سے یہ سمجھنا کہ ہم کھیل کے لیے دنیا پیدا سے نہیں ہوئے. ہاں جی نہیں. دنیا سے حکمت کی پہلی سیڑھی یہ جاننا اور سمجھنا ہے کہ ہم کھیل تفریح کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ٹھیک، اور اس کے بعد وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، یعنی جو میں نے کہا سویٹ پرسنالٹی، مٹھاس ہو شخصیت میں، لطافت ہو، اٹریکشن ہو، سکون ہو جس کے پاس، جس کی صحبت میں، زکوٰۃ اور پاکیزگی اور تزکیہ ہو. یہاں پر دیکھیں دوسرا پوائنٹ جو آپ کو پک کرنا چاہیے تھا وہ تھا وَكَانَ تَقِيًّا. کانا جو ہے وہ ماضی ہے کہ وہ تقی تھا، یعنی صاحب تقوی تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یا پاسٹ ٹینس یوز کر کے کیا بتایا جا رہا ہے؟ حکمت کے لیے اصل چیز تقیہ تھا، مطلب تقوی تھا. اس کا نہیں، تھوڑا سا اس پہ اور کریں. مطلب نفس کی پاکیزگی اور تقوی، یہ بیس بنے گی حکمت کی. ہاں، یعنی کہ جو انسان متقی ہوتا ہے اسے خدا کی طرف سے یہ نعمتیں ملتی ہیں. یہ فار نتھنگ نہیں ہے. جو تین باتیں بیان کی کہ حکم، ٹھیک ہے، وہ کم سنی میں ملے یا بڑے ہو کے ملے، شخصیت کی خوشگواری اور مٹھاس، اور تزکیہ اور پاکیزگی، یہ کس پر بیس کرتی ہے؟ کیوں ملتی ہے، کیوں عطا ہوتی ہے؟ پرہیزگاری تقوی کی بنیاد پر. تقوی کی بنیاد پر. تو یہ آیت جنرل ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ یا خالی حضرت یحییٰ کے لیے جنرل ہے، صحیح، تو سب کے لیے اپلیکیبل. ہو گیا؟ ہو گئی نا؟ اور یہی جی قرآن کا خاص انداز ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں سے ہم کو باہر نکالا ہو. وَكَانَ تَقِيًّا، کہ اگر تقوی فراہم ہوگا. اور یہاں پر اب ایک اور بہت اہم بات ہے کہ یہ تقوی کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر لڑکپن ہے تو لڑکپن میں تقوی کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ بچے کو تو آپ کچھ بھی کہہ لیں، حرام کا تو ورڈ ہی نہیں اپلائی ہوتا اس پہ. سر، تو پھر یہ تو خدا حرام کی طرف سے یہ کون سا تقوی ہے؟ یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. جی بتائیں، یہ کون یہ سا تو سر تقوی ہے؟ خدا کی طرف نہیں سے عطا کرنا تھا، کیونکہ دوسرے نہیں سورہ نہیں آل عمران میں بھی نہیں نہیں، جو یہ تقوی فطری ہے. جی اس کو کہتے ہیں تقوی فطری. یعنی جب ایک انسان کی فطرت اور عقل سالم رہتی ہے تو اس کے اندر جو تقوی پیدا ہوتا ہے وہ اصل ہے، اور وہ یہ نعمتیں لے کر آتا ہے. ٹھیک، لیکن ہم پہلی اسٹیج پر ہی اپنی لائف کے انفارچونیٹلی وہ تقوی جو فطرت اور عقل سلیم سے حاصل ہوتا ہے نا، اس کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. ادھر ادھر کی چیزوں کے چکر میں، ہوا و حواس و لعب و لہب میں پھنس کے، اور اس کے بعد باہر سے تقوی لا کر سپر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہو ہی نہیں پاتا. ہم ساری زندگی ہماری اسی اسٹرگل اور جھگڑے میں گزر جاتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ بالکل درست. فیل کیا آپ میں سے کسی نے اس بات کو کہ ایسا ہی اگر آپ، یعنی صرف اور صرف اگر آپ اپنی فطرت کی اصالت کو اور عقل کو ضائع نہ ہونے دیں، ہائیسٹ لیول کا تقوی آپ کو نصیب ہوگا. ٹھیک، اور اس کے ساتھ سر ساتھ اس پھر یہ کو ساری چیزیں جو ہیں نا، آسان یہ الفاظ نعمتیں میں، اس کو فالو کرتی ہیں. جی سر آپ نے یہ جو ابھی بات بتائی ہے نا، اس کو آسان الفاظوں میں مزید بتا سکتے ہیں کہ جو عقل اور فطرت کے تحت جو ہے وہ اس کو پہلے تقوی کو
عقل ہاں بہت آسان الفاظ میں آپ سمجھ سکتی ہیں. فطرت جو ہے وہ توحید ہے. انسان توحید کو شک اور شرک سے مکس اپ نہ ہونے دے تو فطری ہدایت یا فطرت سالم رہے گی. اور عقل جو ہے وہ حق اور باطل ہے، صحیح اور غلط ہے. آپ اگر اپنی زندگی میں حق کو باطل سے مکس اپ نہ کریں، صحیح اور غلط کو مکس اپ نہ کریں، آپ کی عقل سالم رہے گی، یہ تقوی نصیب ہو جائے گا آپ کو. عموماً جو کہا جاتا ہے مطلب کہ تقویٰ مطلب گناہوں سے دوری اختیار کی جائے. نہیں، وہ نتیجہ ہے تقوی کا، نہ کہ تقوی کی تعریف ہے. اچھا. تقوی ایک صفت ہے. تقوی ایک صفت ہے کہ جس کی بنا پر انسان ہمیشہ اپنے آپ کو محضر خدا میں دیکھتا اور پاتا ہے. اس صفت کا نام تقوی ہے. اور جب یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ہر حرام، مکروہ، غلط، معصیت سب سے پرہیز کرے گا. یعنی یہ الفاظ کہنا کہ ہر لمحے اپنے آپ کو، خدا کو اپنے ساتھ سمجھنا. ہاں، سمجھنا یہاں پہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ اچھا. صفت ہے، یہ کوالٹی ہے. ٹھیک ہے، یہ کوالٹی اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو آپ خود بخود اپنے آپ کو محضر خدا میں دیکھیں گے. اور کیسے یہاں پیدا ہوگی یہ کوالٹی؟ یہ کوالٹی ابھی تو میں نے بتایا. مطلب کہ توحید کے اوپر اور صحیح اور توحید، غلط چیز میں. توحید اور سچ، توحید اور سچائی، صداقت. صداقت آپ کی عقل کو سالم رکھتی ہے، توحید آپ کی فطرت کو سالم رکھتی ہے. اور فطرت اور عقل ضائع نہ ہو تو تمام جو نعمتیں ہائے خدا بندی ہیں وہ سب آپ کے لیے پھر اس کا فلو شروع ہو جاتا ہے، جن میں سے مین جو ہے وہ تقوی ہے. ٹھیک، تو اب یہاں پر جو وہ کانا تقیہ ہے کہ وہ متقی تھا، تو اس کا مطلب اب کیا ہوگا؟ اب حضرت یحییٰ ابھی بڑے تو ہوئے نہیں ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا وکانہ تقیہ کا؟ کہ اس کی فطرت اور عقل سالم ہے. ٹھیک ہے، جن دو چیزوں کو ہم برباد کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں، کہ جو خدا کی جو عظیم ترین جو دو نعمتیں ہیں اس کی نہ قدر پہچانتے ہیں نہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. جی، سوال ہے. جی سر، میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ آپ نے جو بتایا نا فطرت کے بارے میں، تو توحید کے جی بارے میں، کہ جی توحید جو ہوتی ہے انسان کے اندر، تو ہر بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے عین فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے نا. تو جی بعض بالکل. پھر وہ اپنے ماحول کے حساب سے، اپنے پیرنٹس کی وجہ سے، پھر وہ اس دین کو، اس چیز کو ایڈاپٹ کرتا ہے. اس کا اثر پڑتا ہے، لیکن اثر انسان پڑتا ہے جیسے پھر. جیسے بالغ ہوتا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آن ہز اون ہی ہوتا ہے. جی بالکل. تو یعنی کہ ٹھیک ہے، والدین لوگوں کو مختلف رستوں پر لگا دیتے ہیں یا راہوں پر یا جی معاشرہ، وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انسان خود اپنے فیصلے آپ کرتا ہے بڑے ہو کے، بالغ ہو کے. اور اسی وجہ سے بالغ ہونے کے بہت بعد. سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی، کیونکہ عقل بھی ہے نا، بالکل. وہ صرف ایک فطرت ایک نہیں ہے، لیول عقل پہ. بھی ہے. عقل بھی. جی بالکل. بالکل ٹھیک ہے سر. جی. تو یہ والی بات سمجھ میں آئی کہ آپ اگر یہ حکم اور حنانیت اور زکوٰۃ حاصل کرنا چاہتے ہیں خدا کی طرف سے، تو آپ اپنے فطری تقوی اور عقل کی سلامتی پر محنت کیجیے. اچھا، اور اس کے بعد جب بات ہو رہی ہے وہ برم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، تو یہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تقوی کا نتیجہ ہے آپ کی زندگی میں. یعنی وہی جس کو ہم کہتے ہیں حرام سے بچنا اور غلط کاموں سے پرہیز کرنا اور برائی سے دور رہنا، یہ تقوی کا نتیجہ ہے. پھر اس کا یعنی پھر آپ کی زندگی اس پر ہوگی. برم بوالدیہ میں بنیادی طور پر کیا نقطہ پوشیدہ ہے؟ اگر اس کو ہم جنرلائز کرنا چاہیں تو کس طریقے سے کر پائیں گے؟ یہاں کس کوالٹی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟
جی جی بتائیں. سر فرما برداری کی طرف ہی لگ رہا ہے کہ فرما برداری کی طرف جا رہی ہے، والدین شکر فرما گزاری، برداری. شکر گزاری. یاد ہے آپ کو اخلاقیات میں، شہزاد بھائی اگر ہیں تو آپ یاد کر سکتے ہیں، باقی لوگ بھی یاد کر سکتے ہیں کہ اخلاقی بحث میں ہم نے کس بات پہ نوٹ کیا تھا کہ خدا انسان میں کس صفت کو دیکھنا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے صفت شکر گزاری کو، کہ اور صفت شکر گزاری میں اس دنیا کے اندر جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ آپ کے والدین آتے ہیں. کیوں سب سے پہلے آتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا دنیاوی وجود والدین کے مرہون منت ہے. صرف اس لیے نہیں کہ وہ آپ کی خلقت کی وجہ بنے ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ انہوں نے آپ کی ربوبیت کی ہے. تو اگر انسان ان ہستیوں کو پہچان کر ان کے کنٹریبیوشن کو اپنی لائف میں ایکنالج نہیں کر پاتا یا اس کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، تو وہ پھر آگے کسی بھی نیکی کو انجام نہیں دے سکتا. اس کے اندر اس کی ذات میں خیر و خوبی نہیں ہے، اس سے آپ برکتوں کو، اچھائیوں کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. یہ بات درست ہے؟ سر یہ برن سے کیا اس کا میننگ ہوتا ہے، بر کا ٹرانسلیشن کیا مطلب ہوگی؟ آپ نے غور کیا میں نے اس کے ترجمے میں کیا کہا تھا؟ مس ہو گیا کیسے؟ کھل کر نیکی کرنے والا، بہت زیادہ. بر کس کو کہتے ہیں؟ عربی، یعنی عربی ورڈ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بر کس کو کہتے ہیں؟ یہ نیکی کو بر بحر خشکی کے مقابلے میں ہے، خشکی بحر کے خشکی مقابلے میں نہیں. صرف خشکی 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 نہیں. کی مٹی. نہ نہ نہ، دیکھیں تھوڑا سا غور کیجئے، بحر کے مقابلے میں ہے. تو پھر اب معنی بیان کریں. بحر کس کو کہتے ہیں؟ وہ بری سمندر کو. یہ سب. سمندر کوئی. صرف سمندر کو نہیں کہتے. بحر آپ کس کو، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا دنیا کے اندر بحر اور بحیرہ، اس میں فرق ہے نا. سی اور اوشن، بحر یعنی اوشن. تو بحر کا مطلب یعنی بہت بڑا پانی سمندر. کا بہت بڑا، کہہ لیں ذخیرہ. پانی کا مجموعہ. تو اس کے مقابلے میں بر ہے. تو اب بر کس کو کہیں گے آپ؟ خشکی کا بہت بڑا، بڑی جگہ بڑا، خشکی. بڑی جگہ، بہت بڑا میدان. ٹھیک ہے، چھوٹی سی خشکی کو نہیں کہیں گے آپ، کسی پارک کو بر نہیں بولیں گے. ٹھیک، یعنی جیسے اسی لیے بر کا ورڈ کہاں یوز ہوتا ہے؟ بر اعظم، اور اس جگہ پہ بر عظیم. تو اس سے جو میننگ ہے بر کا وہ یہ ہے کہ صرف نیکی کرنے والا نہیں، بہت کھل کے، کشادگی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، دل کھول کے نیکی کرنے والا، یہ بر کا میننگ آتا ہے. آیا سمجھ؟ یہ سر نجفی صاحب نے اس آیت کے میں کہا ہے کہ ہم نے خاص خاص اپنے پاس سے رحم دلی اور پاکیزگی عطا کی، یعنی بہت زیادہ. ہاں، اب وہی حنان کا ترجمہ رحم دلی نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا. جی جی. حنانیت جو ہے وہ شخصیت کی مٹھاس اور خوبی اور خوبصورتی ہے، لطافت ہے، پرسنالٹی. جی. صحیح. تو والدین کے ساتھ کھل کر نیکی کرنے والا، اور اس کی اب کیا وجہ بنی؟ یعنی خدا نے اس صفت کو بیان کر، بلکہ اس کیریکٹر کو بیان کر کے کس صفت کی طرف اشارہ کیا؟ شکر جی، شکر گزاری کی کی نا. طرف. شکر شکر گزار. گزاری. انسان کے اندر صفت شکر کا ہونا لازمی ہے، ورنہ وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر شکر گزاری نہ ہو تو کیا بن جاتا ہے انسان؟ نافرمان بن جاتی. خود غرض، سیلفش، خود بین، خود پسندی، پھر یہ سب چیزیں آئیں گی اگر شکر گزاری نہ ہو. ولم یکن جبارن عصیا، یہاں بھی دو بڑی اہم صفات ہیں. جبار کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے پر دباؤ ڈالنے والا. جبر کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ
محدود کر دینا، اسکویز کر دینا، کانسٹرکٹ کر دینا، یعنی کہ رکاوٹیں. تو جو جابر ہوتا ہے وہ دوسرے کی زندگی کو دباؤ ڈال کر محدود کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے کا رستہ روک دیتا ہے، دوسرے کو آگے نہیں جانے دیتا. یہ جابر ہے. اور جب یہ والا جبر جو ہے، یہ جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ جبار ہو جاتا ہے، یعنی جو مبالغے میں آ جاتا ہے. یہ انسانوں کے حوالے سے جو یہ ٹرم یوز ہوتی ہے تو اس معنی میں یوز ہوتی ہے. خدا کے حوالے سے ایک دوسرے سینس میں ہے. تو جبار نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان میں کون سی صفت نہیں ہے؟ لم یا کن. وہ ہرگز ہرگز جبار نہیں ہے. یعنی جی بتائیں. یعنی جو دوسرے کا رستہ روکنے والا نہ ہو، دوسرے کی زندگی خراب کرنے والا نہ ہو، دوسروں کی لائف میں پازیٹیو کنٹریبیوٹ کرنے والا ہو. ٹھیک. اور عصیہ جو ہے اس کا تعلق دوسروں سے ہے یا آپ سے خود ہے؟ خود سے اپنے آپ سے. تو اسی چیز کو، یعنی جیسے کہ علماء آغا جوادی عاملی نے بھی اس کو بہت دفعہ اس جملے کو دہرایا کہ انسان کب راہ خیر پر ہوتا ہے؟ جب نہ خود بے راہ چلے، نہ کسی دوسرے کے رستے کو روکے. نہ راہی کثیرہ می بندد، نہ بیراہا می رود. نہ خود بے راہ چلے. بے راہ جو چلتا نہیں ہے وہ معصیت کار نہیں، کیونکہ معصیت کہتے ہی ڈیویٹ ہونے کو ہے. رستے کو چھوڑ کے دائیں بائیں ہونے کو معصیت کہتے ہیں. تو نہ بے راہ خود چلتا ہے، نہ کسی دوسرے کی راہ کو روکتا اور بند کرتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی اچھائی کے رستے میں آگے چلنے میں مدد دیتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے. تو یہ پورا ایک انسانی، یعنی ایک خدائی پرسنالٹی کا پورا نقشہ آپ کے سامنے آیا. جی کیسا ہونا چاہیے ایک خدا کے پسندیدہ بندے کو؟ جی سر شکر گزار ہونا چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ، یعنی ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے راستے میں دوسروں کو بلند کرنے والا ہو، ہوں. دوسرے راستے میں رکاوٹ نہ نہ بنے. کسی کا رستہ، اور جی خود غلط نہ چلے. اور پھر یعنی کہ جس نے تم پر احسان کیا ہے اس کا احسان مانو، اس کے جواب نیکی سے دو اور کھل کے نیکی سے دو. ٹھیک ہے. نیکی کیسے کرنی چاہیے؟ انسان کو ابرار میں سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ابرار وہی بر سے کنیکٹڈ ہے. ابرار میں سے ہونا چاہیے انسان کو، کھل کر، وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ. نیکی میں بھی بخل نہ کرے، نیکی میں بھی کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرے. اور ان تمام کی تمام چیزوں کی یا ان تمام کوالٹیز کی بیس کس صفت پر ہے؟ شکر جی گزاری. نہیں، حکمت اور کانا پرہیزگاری. تقیہ پر، کانا تقیہ پر، پرہیزگاری. کانا تقیہ پر. جی کہ اچھا. انسان اور تقوی میں بھی اصل امپورٹنس کس کو ہے؟ تقوی حقیقتاً آپ کو حاصل ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی فطرت اور عقل کی حفاظت کریں اور اس کو زندہ رکھیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اصل تقوی حاصل ہی اس وقت ہوتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. یہ اچھا، سب اس پر. جی یہ ساری کوالٹیز ہیں، اور اس کی جو بنیاد بنی ہے، ہم نے پیچھے جو آیات میں پڑھا تھا کہ 3 دن تک جو خاموش رہے تھے اور وہ صبح و ہاں، شام، یعنی کہ وہ پورا ظرف پاکیزہ. تو وہ بھی جی اس میں کنٹریبیوٹ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی. دیکھیں جیسے وہی بات ہے نا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں. کہ اگر آج میں اور آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا اچھائی کی طرف متوجہ ہیں تو اس میں میرے آباء و اجداد کا بھی شیئر ہے. یہ صرف سارا کریڈٹ میں اپنے آپ کو نہیں دے سکتا ہوں، یا کوئی اپنے آپ کو نہیں دے سکتا ہے.
تو ایسے ہی اچھائی اور برائی کے اندر جو ہے نا یہ تمام کی تمام چیزیں، یعنی ہیومینٹی جو ہے نا وہ ایک نیٹ ورک کا نام ہے. اور جو آئسولیٹڈ نہیں ہے انسان، نیٹ ورک ہے. تو اس میں نیٹ ورک میں ایک چیز تمام چیزوں پر، باقی سب چیزوں پر اثر ڈالتی ہے نہیں ڈالتی؟ بالکل بالکل ڈالتی. تو بس. اور یہ صرف خالی یعنی آپ کی نسل پر آپ کے کام کا سب سے زیادہ اثر پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورا معاشرہ آپ سے بے نیاز رہے، اس پر بھی اثر پڑے گا. ہوں. تو اسی طریقے سے کہ اگر لوگ یعنی چھوٹے چھوٹے گروپس میں بھی نیکی اور اچھائی کریں، برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کا اثر آئے گا معاشرے پر اور لوگوں کو. جی بالکل ہے، وہ چیز ہے. اور یہی بات تو خدا ہم کو سمجھا رہا ہے. اسی چیز کو تو میں نے بہت زیادہ زور دیا کہ بھائی آپ اپنے کو ایکویشن سے باہر کیسے نکال لیتے ہیں. آپ ایک لازمی ویریبل ہیں ایکویشن کے اندر، جس کے بغیر ایکویشن یا سرکٹ پورا نہیں ہوتا. تو آپ اپنے آپ کو اس سے الگ کر کے کیسے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا. بالکل صحیح. انٹر کنیکٹڈ ہے سب چیزیں. جی. اور اس میں ہم یعنی جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا کردار، ہمارا ایمان، ہمارا تقوی لازماً ایک کمپوننٹ کے طور پر موجود ہوتا ہے. اس سے الگ ہٹ کے کوئی فیصلہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا یا نہیں کیا جاتا. یہ بہت اہم بات ہے. صحیح ہے نا؟ ٹھیک. بالکل ٹھیک. یعنی پھر میں آپ کو وہی والی مثال دوں کہ جب جی. بدر کے موقع پر مسلمانوں کے نفس کی ایک حالت تھی، نظام خدا آپ کو ایک نتیجہ دے رہا تھا. 1 سال کے بعد احد میں مسلمانوں کے نفس کی حالت بدل گئی، اسی نظام خدا سے آپ کے لیے ڈفرینٹ نتیجہ آ گیا. بالکل صحیح. صحیح ہے نا؟ بالکل صحیح ہے. تو یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا اس کے اندر ہم خود موجود ہیں. ایلیمنٹ کے طور پہ. ہاں بالکل. جی. اچھا، اب یہ جو جملہ ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت یحییٰ کے لیے. وَسَلَامٌ عَلَیْهِ، اور سلام ہو ان پر، اس پر، یوم ولدہ، جس دن اس کی ولادت ہوئی، وہ یوم یموت، جس دن اس کو موت آئی یا آئے گی، وہ یوم یبعث حیا، اور جس دن کہ اسے زندہ کر کے مبعوث کیا جائے گا. ٹھیک. تو خود امام رضا علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تمہاری زندگی کے موسٹ کریٹیکل ڈیز کون سے ہیں؟ یہ 3 ہیں. 3 ایام جو موسٹ کریٹیکل. جس دن تمہاری ولادت ہوئی، جس دن تم اس دنیا سے جاؤ گے یعنی موت آئے گی، اور جس دن تم میدان حشر میں یوم قیامت میں اٹھائے جاؤ گے. اور انسان ان 3 دنوں میں، یہ 3 دنوں کے لیے سب سے زیادہ سلامتی کا محتاج ہے. کہ جس میں سے ایک سلامتی تمہیں مل گئی جس دن تمہاری ولادت ہوئی تھی، اور وہ سلامتی اب یہاں پر بھی ہم ان چیزوں کو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے سوچ سکتے ہیں کہ سلامتی کے ائمہ علیہ السلام کا، خاص طور سے امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب آپ کسی بھی گھر میں بچے کی ولادت کا ذکر سنتے تھے تو سب سے پہلا سوال یہی کرتے تھے کہ باسلامت ہے یا نہیں. ٹھیک. یعنی کہ جو ایک انسان کی پیدائش کے حوالے سے کہ ہاں اعضاء و جوارح سلامت ہیں، سمع و بصر و فؤاد صحیح ہیں، وہ تمام کی چیزیں سلامتی ہے یا نہیں، پھر الحمدللہ، پھر آگے کوئی اور بات کرو. تو اصل چیز جو ہے نا وہ سلامتی ہے کہ انسان باسلامت اس دنیا میں آئے. تو خدا نے ایک سلامتی عطا کر دی ہے، کم از کم وہ ظاہری اعتبار سے ہماری ولادت، اس میں عیب و نقص نہیں ہے، اس میں پریشانی نہیں ہے، ہماری نشو و نما گروتھ اچھے سے بھی. اب ہمیں کس سلامتی کی احتیاج ہے؟ یوم یموتو.
آپ اس کو بھی یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے کہ ایک انسان ہے کہ جو ایک گروتھ کے مرحلے سے گزرتا ہے شکم مادر میں، اور اس کے بعد نکل کر وہاں سے اس دنیا میں آتا ہے، تو اسی طریقے سے ہم بھی ابھی ایک گروتھ اور نشو و نما کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، جس میں اصل گروتھ میرے نفس کی ہے، نہ کہ بدن کی. ایگریڈ اور ناٹ؟ بدن کی تو ڈیٹوریشن ہے. جی سر. اگلی دنیا میں کے لیے جو چیز تیار ہو رہی ہے وہ آپ کا بدن ہے یا آپ کا نفس ہے؟ نفس کی ٹرانسفارمیشن، نفس 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 ہے نا. ٹھیک ہے، تو اب آپ کس کی سلامتی کے بارے میں آپ کو پریشان ہونا چاہیے، بدن کی یا نفس کی؟ ڈیفینیٹلی نفس کی. نفس نفس لاجیکل ہے، بات لاجیکل ہے نا. یعنی جس طریقے سے شکم مادر میں بدن بن رہا ہے، تو آپ اس بات کے لیے ہیں کہ بھائی انگلیاں پوری 5 بن گئیں ہاتھ پیر کی، ہارٹ صحیح سے بن گیا، کوئی چیمبر بننے سے تو نہیں رہ گیا، برین کی گروتھ پراپر ہو گئی، وہاں پر یہ مسائل ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب جب آپ یہاں سے آگے جا رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ مرحلہ موت پر مجھے سلامتی چاہیے، کیونکہ سلامتی نہ ہوگی تو پھر پرابلمز ہیں، تو اب بدن تو جا نہیں رہا آگے، تو جو چیز آگے جانے والی ہے یا منتقل ہونے والی ہے پھر اس کی سلامتی. تو عقل مند آدمی کون ہوا پھر، جو کس کی سلامتی کی طرف متوجہ رہے، اپنے نفس کی. اچھا، نفس نفس کی سلامتی کو آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے؟ حرام خدا سے بچنا، اس نہیں، چیز کو استعمال صفات کیا. سے، صفات سے. صفات. ٹھیک ہے، صفات. نفس کا پیرامیٹر کیا ہے؟ نفس کی صفات. کوالٹی کو جانچنا صفات. صفات. اور صفات میں 2 پہلو آ جائیں گے. ایک وہ صفات آ جائیں گی کہ جن کو نفس میں موجود نہیں رہنا چاہیے، یعنی جن سے نفس کو خالی ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے. اور دوسری وہ صفات آ جائیں گی جو نفس میں موجود ہونا چاہیے. تو اگر خراب صفات لے کر کوئی یہاں سے جاتا ہے تو وہ خراب صفات اس کے لیے رکاوٹ، کانٹے، زہر، کچھ بھی آپ تصور کر لیں، سوچ لیں، اگلی دنیا میں ایسی کوئی چیز پیدا کرنے کا سبب بنیں گی خراب صفات، قابل مذمت. اور پاکیزہ صفات جو آپ لے کر جائیں گے وہ آپ کے لیے حقیقتاً سیڈ یا بیج کی مانند ہوگا کہ جو وہاں اس سرزمین میں مسلسل گرو کرتا رہے گا اور آپ کو پھل دیتا رہے گا. بات سمجھ میں آئی؟ جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ خراب اور نیک صفات کا اثر جی اگلے سر. جہان. جی سر. جی، سمجھ میں جی آ سر. گئی بات؟ جی سر. تو اب ہمیں اگر اپنی موت کے ساتھ جو سلامتی مربوط ہے، اگر ہمیں اس سلامتی کی فکر کرنا ہے تو پھر اس چیز کو دیکھنا ہوگا. یعنی وہاں پر بھی اگر ہم موت کے حوالے سے، یعنی آپ دیکھیں یہاں بھی آئرونک فیکٹ کیا ہے، ہم اس دنیا میں، یعنی بہت آنےسٹلی اگر ہم غور کریں تو ہم اس دنیا میں اپنے نفس کی صفات کے بارے میں زیادہ فکر مند رہتے ہیں یا اپنے اس بدن کو موت سے بچانے کے بارے میں زیادہ فکر مند رہتے ہیں جو موت سے بچ نہیں سکتا؟ کس پر ہماری ایفرٹ زیادہ جاتی ہیں؟ بدن پر سر. بدن پر ہے. بدن کی طرف زیادہ آپ خود توجہ. غور کریں موت سے بچنے کی کوششیں. کہ بیمار نہ ہو جائیں، یہ نہ ہو جائیں، فلاں نہ ہو جائیں، اگر کسی کو کچھ ہو گیا تو جب یہ دوا لاؤ، وہ دارو کرو، اسی میں ہی ہماری مال اور کوشش جو ہے نا زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اور وہ جو چیز ہے کہ جس کو لے کر آپ آگے جائیں گے اور جو باقی رہے گی اس طرف ہماری توجہات کم ہوتی ہیں، اگر بالکل ہی مطلب زیرو نہ ہو تو. ٹھیک، تو یہ جو ایک چیز ہے کہ 3 مقامات ہیں، 3 ایام ہیں جہاں پر تم ہر وقت سے زیادہ سلامتی کے محتاج ہو.
تو obviously یعنی کہ سلامتی جو ہے یہ خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے جواز اور مقدمہ ہم کو بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی نا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو ملتی ہے، ہر وہ عطا، اس کے لیے مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر ہم کہیں 100% ڈیزرو نہ بھی کریں، لیکن ہمیں اس صحیح رستے پر ہونا ضروری ہے۔ یہ بات اس سے کسی کو اختلاف تو نہیں ہے نا؟ سر یہ جو آپ نے صفات ہمیں پڑھائی تھی وہ شکر تھی، اس میں صبر تھی، زہد تھا، دو اور تھیں، میرا خیال ہے 5 صفات آپ نے بتائی نہیں، تھی ہمیں، صفات تو کافی جو ساری تھی، پریویس میں نے لیکچرز میں بتائی تھی جی کہ میں نے نفس میں کیا یہ کیا کہا صفات تھا، ہونی چاہیے۔ جی میں نے یہ کہا تھا کہ انسانی صفات کا پورا کمپلیکس جو بنتا ہے، صفات تو بہت ہیں لیکن جو پوری سر جب عمارت ہم بنتی لوگوں ہے نے شکر اور صفات کی، صبر وغیرہ کے بارے میں پڑھا تھا نا، میں نہ نہیں میں تھا؟ اسی کو ہی عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی صفات یا صفات حسنہ جو بنتی ہیں وہ آواز، کیا تھا؟ جی، ہاں نہیں وہی پوچھ صفات رہی ہوں میں کہ وہ حسنہ جو صبر تھا، بنتی ہیں شکر، وہ سنیے ہم، 1 شکر، + 2 + 3، ہم، یاد ہے کسی کو 1 + 2 + 3 جو میں نے بتایا تھا صفات کا کمپلیکس جی سر، کس آپ پہ کا بنتا ہے؟ بندگی ہے، پھر اس کے بندگی بنیاد ہے، بنیاد پہ تقوی ہے، اس کے اوپر تقوی زہد اس اور کے بعد تقوی ہے، بہت اور اس تقوی، کے اس کے اوپر نیچے صبر و شکر صبر، اور شکر، صبر، شکر اور توکل۔ توکل، 3 چیز۔ 1 + 2 + 3، یہ 1 2 3 کے نام سے حساب سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ جی یہ سنا آپ نے؟ آواز آئی؟ جی جی سر، بندگی بتایا آپ نے، بندگی پھر فاؤنڈیشن ہے، سب سے بنیاد جی ہے جس پر 1 ہوا، پوری جی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جی، اس کے اوپر جو 2 پلرز آئیں گے وہ زہد و تقوی ہے، اچھا، اور اس کے اوپر جو کہہ لیں جو بیمز آئیں گی وہ کیا ہیں؟ صبر و شکر و توکل ہے۔ توکل، ٹھیک ٹھیک، اگر یہ یعنی بیس صبر، شکر اور اسٹرکچر توکل یہ آخری 3 ہے، پہلے زہد و تقوی ہے اور اس سے بھی پہلے بندگی ہے۔ پہلے، یعنی میں نے اسی لیے آپ کو بلڈنگ کی مثال دی کہ جی سر، آپ کی جو پوری بلڈنگ ہوتی ہے وہ فاؤنڈیشن پر کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے بلڈنگ میں فاؤنڈیشن آتی ہے نا نیچے، فاؤنڈیشن نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، فاؤنڈیشن کمزور ہوگی جتنی بڑی بلڈنگ بنائیں گے سب گر جائے گی۔ جی سر، تو وہ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ عبدیت اور بندگی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ جی فاؤنڈیشن کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ پلرز بنتے ہیں، جی صحیح؟ جی سر، وہ بالکل، پلرز صفات کے کون ہیں؟ زہد و تقوی ہیں۔ جی جیسے ابھی ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے دیکھا ہے کہ تمام صفات حسنہ جو ہیں وہ تقوی پہ بیس کر رہی ہیں، ٹھیک؟ یہ سمجھ میں آ گیا، یہ پلرز ہیں، اور پلرز کے اوپر کیا آتا ہے؟ پھر بیمز آتی ہیں، تو وہ 3 ہیں، صبر و شکر و توکل۔ اگر آپ نے یہ بیس اسٹرکچر بنا لیا تو اب اس کے اوپر جتنا دل چاہے اونچی عمارت آپ کھڑی کر لیجیے، جی سر، پھر پرابلم نہیں۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی مسنگ ہے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کا کوئی پلر غائب ہے یا کوئی بیم نہیں بنی، تو اس صورت میں پھر آپ عمارت کو اوپر اٹھا نہیں سکتے۔ تو وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اور ان کے لیے سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ خدا نے ابتدا سے ہی تینوں ایام کی سلامتی ان کو عطا کر دی ہے۔ جو سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے کہ کچھ مخصوص لوگ قیامت میں جب ساری انسانیت محشور ہوگی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے لا یسمعون حسیسہا، جو قیامت کی آواز کو بھی نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے؟ ولا یحزنہم الفزع الاکبر، اور جو ایک بزرگ ترین ہنگامہ ہوگا جس میں پوری کائنات زیر زبر ہو جائے گی، انہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، نہ وہ چیز ان کو رنج میں مبتلا کرے گی،
تو یہ اس کیٹیگری کے انسان ہیں کہ جن کے لیے کیا ہے کہ قیامت کی سلامتی ابھی سے ان کو عطا کی جا چکی ہے. ٹھیک، بہت بڑی فضیلت ہے نہیں ہے؟ بے شک بے شک. تو وہی بات کہتا ہوں نا کہ پھر اس معیار کے انسانوں کے لیے احتیاط سے زبان کھولنی چاہیے ہی نہیں، کہ جو منہ میں آئے بول دیں. جی چلیں، آخر میں ایک دو اگر کوئی بات، کمنٹ، سوال اگر ہے تو، ورنہ پھر ہم اجازت لیتے ہیں. سر میں یہ ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ فرقے کی بات کر رہے تھے اس جی وقت میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو فرقے بٹے ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ سب اسلام کو ہی مانتے ہیں اور اسلام کے ہی سب کہ ہم ہی علم نام لیوا بردار ہیں. ہیں. جی جی بالکل، ہم سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر ہم اس کی مثال جیسے کربلا کے میدان میں لیں کہ وہ بھی اسلام کے ٹھیکیدار تھے، یہاں بھی اسلام کے ماننے والے تھے، لیکن ظاہر اصل وہاں پہ واضح ہے کہ اصل کیا تھی، توحید کے اوپر کون قائم تھا. تو ہمارے لیے بھی وہی ایک پیرامیٹر ہے کہ ہم انہی کے نقش قدم پہ چل کے صحیح اسلام کی طرف جا سکیں. دیکھیں، میں نے وہی آپ کو ایک پیرامیٹر دیا نا، بہت بنیادی، کہ جی جب تک بالکل آپ اپنے آپ کو کسی فرقے کے ذریعے سے آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں گے، آپ کے پاس حقیقی اسلام نہیں ہے. یہ خود اس کا مطلب ہے کہ حقیقی بالکل اسلام آپ کے صحیح، پاس نہیں ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے؟ یعنی ان ہمیں خود الدین عند اللہ. جی جناب سلمان فارسی بننا پڑے گا ہمیں، اور ہاں، پھر وہ ہم جو بھی حق ہے، پر آ جائیں گے. کہ جب تک لوگ اپنے آپ کو کسی فرقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حق پہ نہیں ہے. کیونکہ نظام توحید ہے. توحید وحدت کو جنریٹ کرتی ہے، نہ کہ تفرقے کو. بالکل صحیح؟ صحیح، بالکل. سر ایک تو سوال میرا بھی تھا. جی وہ پہلے آپ کر لیں، بات کر لیں. نہیں بولیں. وہ یہ تھا کہ سورہ منافقون میں جو ہے وہ 4 قسم بتائی کہ لوگ 4 اقسام کے ہیں، مطلب کہ باطن میں ایمان ہے اور ظاہر میں بھی ایمان، یعنی ان کے عمل میں بھی ایمان ہے، تو یہ مومن ہے. اور جو نمبر 2 پہ بتائیے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ سورہ یہ بات، منافقون میں کہاں یہ بات ہے؟ مطلب اس کی تفسیر میں یہ ذیل میں جو ہے وہ اچھا، آیا تھا. منافق کی ڈیفینیشن بیان کی ہے. جی، ٹھیک. تو اس میں جو ہے وہ پھر بتایا تھا کہ باطن میں ایمان ہے لیکن یہ کہ عمل نہیں کرتے تو وہ فاسق ہیں. اور جو ہے وہ منافق یہ ہیں کہ وہ ظاہر کرتے ہیں ایمان کو لیکن ان کے عمل، مطلب ایمان کو نہیں ہوتا ان کے، اور باطن میں ایمان نہیں ہوتا، وہ ظاہر میں جو ہے وہ ایمان کو شو کرتے ہیں. اور کافر تو وہ ہوتے ہیں جو باطن میں بھی ایمان نہیں رکھتے اور عمل میں بھی نہیں ایمان رکھتے. تو مومن اور فاسق میں جو فاصلہ ہے کہ مومن تو جو ہے وہ باطن میں بھی ایمان رکھ رہے ہیں اور ظاہر میں بھی ایمان رکھ رہے ہیں، اور فاسق وہ ہیں جو باطن میں تو ایمان رکھتے ہیں لیکن عمل کی منزل پر نہیں ہے. تو کیا ہمارا شمار مومن سے جو ہے وہ پھر فاسق کی کیٹیگری میں آتا ہے کیا پھر؟ یہ کیونکہ ظاہر سی بات ڈیفینیشنز ہے. جو ہے نا. جی چلیں، آپ سوری، بات پوری کر لیں. نہیں، پھر یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم تو ابھی ہمارا ایمان ہے لیکن ہم اس منزل پر نہیں ہے کہ جو ہے اس کو اتنا، مطلب عمل کی منزل پر ہماری کمزوری آتی ہے. جی تو اس میں پھر دیکھیں، ہم اس اپنے آپ کی کو، جو مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ ڈیفینیشنز، یہ اس کو ریفائن ہونے کی ضرورت ہے. منافق کیا کہا آپ نے؟ کیونکہ سورہ منافقون کی بات ہوئی، تو منافق کون ہوتا ہے؟ منافق تو وہی ہوتے ہیں نا جو دل میں ایمان نہیں رکھتے، ظاہر ایمان کو کرتے ہیں کہ بہت با ایمان ہیں اور اپنے عمل سے جو ہے وہ منافق کی یہ تعریف نہیں ہے. ہم، منافق کی تعریف کیا ہے، کوئی بتا سکتا منافق کی تو یہی بیان کی گئی ہے نا کہ وہ ہے؟ دل میں، مطلب انہوں نے ایمان نہیں لے کے آئے ہیں، نہیں مطلب نہیں جو نہیں خدا نہیں نے، نہیں نہیں، منافق اس کو نہیں کہتے. اگر یہ ہے نا تو اس کی اتنی سخت سزا نہ ہو. کافر سے شدید سزا منافق کی نہ ہو، اگر خالی یہ بات ہے تو. کیا بتائیے تعریف ہے سر آپ. منافق کی؟ جی
سر وہ جو ظاہر تو ایمان رکھتے ہو لیکن اندر سے سخت مخالف ہوں نہیں، منافق وہ ہوتا ہے جو پہلے بامعرفت ایمان لائے اور اس کے بعد اس کا قلب ایمان سے ہٹ جائے یا انکار کر دے، وہ ہوتا ہے منافق. اور یعنی مرتد اس وجہ سے اس کی اتنی سخت سزا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ آگ کے سب سے نچلے طبقے یا درکے میں منافقین ہیں، کفار سے بھی، مشرکین سے بھی، سب سے نیچے. تو وہ ڈیفینیشن انکمپلیٹ ہے جو ہم کہتے ہیں نا. اس سے پہلے کا بھی ایک مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ ایک شخص معرفت رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے، ایک عرصہ ایمان کی حالت میں گزارتا ہے، اور اس کے بعد اس کا قلب ایمان کا منکر ہو جاتا ہے یا وہ اس کو فیک کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے منافق. اور ظاہراً ایمان پہ قائم ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. ہاں، اور دوسری اس کی جو سب سے بری بات ہے، جو اس کو اور مزید پست کر دیتی ہے، کہ جو اس کے قلب نے جب ایمان کا انکار کیا تو وہ بزدل ہے کہ وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا. وہ اوپر اوپر سے وہی شیل باقی رکھتا ہے، اندر سے وہ کچھ اور ہو چکا ہوتا ہے. یہ جیسے کہتا ہے نا، لعنت پر مزید لعنت ہے، کہ اگر ایک چیز تم نہیں مانتے تو اتنی جرت تو ہو کہ کہو میں نہیں مانتا، وہ بھی نہیں. صحیح. یہ منافق ہے، اس کو کہتے ہیں منافق. جی ایک سوال ہے، مطلب جی. ایک جگہ پہ منافقین کو یہ سورہ عذاب میں ہی ہے ہم، کہ منافقین اور جو ہے والذین فی قلوبہم مرض، تو ہم. وہ کو الگ کیا ہے. ایک کہ وہ ہے جن کے دلوں میں مرض ہے، دونوں کو ہاں الگ کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بیان کیا ہے. ہاں ساتھ ساتھ بیان کیا. ٹھیک ہے. تو بالکل یہ احسن. نفاق کی بنیاد فی قلوبہم مرض ہی بنتا ہے. مطلب یہ جو جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ ابتدا ہے منافقت کی. بالکل صحیح کہا آپ نے. جی اوکے، بالکل صحیح. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور اسی لیے تزکیہ نفس اہم ترین ہے زندگی میں. جی تزکیہ. اور اس کے مرض کے لیے قرآن کو دوا بیان کی ہے، شفا ہے یہ. ہاں وہ بالکل کلمے بالکل. وہ ہے قرآن تو یعنی شفا سر ہے. فاسق کے ولایت لیے کیا ہوگا پھر؟ ولایت. جی جی. جی. ہاں، فاسق کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ فاسق اس کو کہتے ہیں کہ جو دین کی حدوں کو توڑے یا ان کی پابندی نہ کرے، وہ فاسق ہے. حدود خدا کو توڑنے والا. تو ظاہراً جو ہے وہ فسق یا فجور کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، عمل سے بنتا ہے. لیکن آبویسلی وہ خرابی بھی ایمان کی طرف پلٹتی ہے یا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. فاسق کون ہے؟ جو حدود خدا کی پابندی نہ کرے، اس کو توڑے. جی. اور جی سر، بس اسی میں یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ فاسق ہم، کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے. ہاں فاسق وہ نافرمان ہے. تو ہم نارملی نافرمان ترجمہ کرتے ہیں کہ فاسق کے نہیں معنی نہیں، فاسق جو نافرمانی حدود کے ہیں. خدا کو توڑتا ہے، جو حدود خدا کو توڑتا ہے. اچھا. یعنی آپ کا جتنا بھی دین ہے وہ سب کیا ہے، جو آپ محرمات کہتے ہیں، حرام کیا ہیں؟ ہر حرام خدا کی مقرر کی ہوئی ایک حد کو ڈیفائن کرتا ہے. ڈو ناٹ کراس دس لمٹ، اس باؤنڈری کے ادھر نہیں جانا. صحیح ہے نا؟ جی سر. تو فاسق وہ ہے، یعنی اور آسان الفاظ میں آپ کر لیں، کہ جو حرام کا لحاظ نہیں کرتا، محرمات الہی کی پرواہ نہیں کرتا. تو سر تو اسی پہ تو وہ ہو رہا تھا نا کہ یہ جو مکس گیدرنگ وغیرہ ہوتی ہیں اور اس طرح سے ہم، جو کام ہم، ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں ہم، کہیں فاسق کی اس میں تو نہیں لے کے جا رہے؟ جانتے بوجھتے ہوں گے تو بالکل ایسے ہی ہے. تو سب کہلواتے تو اپنے آپ کو مومن مومن ہیں،
और फिर काम जो है नहीं, तो उस तरह से देखिए हम लोग देखिए, कर रहे होते हैं। ये बात तो हम बहुत दफा ये मैं कह चुका हूं कि इस तरीके से कोई चीज भी नहीं तय होती। हर चीज सिफात की बुनियाद पर, किरदार की बुनियाद पर तय होती है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हम खुदा की नज़र में कितने मोमिन हैं, अपनी जिंदगियों को देख लें, खुद ही समझ में आ जाता है। दावे तो हर एक ही कर रहा होता है, उससे क्या होता है? सबसे नहीं, पहली चीज। जी जी। जैसे कि डेफिनेशन में मौला ने भी जो है वो कहा कि हमारे जो चाहने वाले हैं वो मोमिन हैं। और वो जाहिर सी बात है बुराइयों में भी गिरते हैं, वो रह हैं तो, लेकिन वो डायमंड ही मतलब इनके इस तरह से। मैंने सुना था एक और ने मतलब हदीस पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि मोमिन मोमिन ही है वो है डायमंड, लेकिन ये क्या, अगर वो गंदगी में भी पड़ा है तो वो डायमंड ही रहेगा, वो मोमिन ही कहलाएगा। लेकिन उसके ऊपर क्योंकि वो गुनाहों के असरात हैं नहीं, और ये हैं, तो उसको करके वो यही तो गलती है ना। अभी जो अफरोज भाई से तो बात हो रही थी कि ये जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन का है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ में आ रहा है? बदलने का अपने आप को। तब्दील। तो हर गुनाह आपकी शख्सियत को बदल देता है। गंदगी में पड़ा रहना कोई चीज नहीं है। नहीं तो यही कहा, वही वही बात आप जो कह रहे हैं ना कि ये जो हम्म। इस तरह से हमें इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि कुछ नहीं नहीं, होगा, आप सब कुछ आपको हो मेरी जाएगी, बात समझ में आ शिफात रही हो है? जाएगी। देखें, नहीं नहीं, पहले उसको समझें, ये बहुत अहम बात मैंने कही है। अगर कोई चीज जो है, कोई भी चीज हो जो ये आपको बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन आप उसको मिसाल के तौर पर किसी एक माहौल में रखें और उसकी वजह से उसमें तब्दीली वाक़ई हो जाए, उसको दूसरे माहौल में रखें, उसकी वजह से वो और तब्दील हो जाए। इंसान का नफ्स ऐसा है, वो मिसाल ही गलत है हीरे वाली। इसको समझिए पहले। यानी जी सर। नफ्स जो है ना, जो भी अमल करता है, जो भी मारिफत पैदा करता है, उसकी वजह से नफ्स तब्दील हो जाता है। इस बात से आप लोग एग्री कर रहे हैं? समझ में आ रही है बात आपको? जी सर। तो वो तो मिसाल ही सिरे से गलत है कि हीरे को मिट्टी कीचड़ में डाल दो और 10 साल बाद निकालो तो वो हीरा ही हो। वो तो मिसाल ही सिरे से नहीं, गलत है। नफ्स मतलब यानी कि आपका उनका ऐसा ये है ही कहना कि नहीं। हमारी बच्ची भी मिट्टी से पैदा हुए हैं मैं तो। आपको ये कह रहा हूं कि इंसान का नफ्स ऐसा है ही नहीं। अगर आप उसको कीचड़ में रखेंगे तो वो कीचड़ ही बन जाएगा। ये मैं कह रहा हूं आपसे। कद ख्वाबा मन दस्साहा। यही तो हमारी सारी मुश्किल है ना, कि अगर हमने अपने मारिफ को कुरान से अखज़ किया होता तो हम कभी भी इस किस्म की बातें नहीं करते। जी सर। कद अफलह मन ज़क्काहा व कद ख्वाब मन दस्साहा। दस्साहा का क्या मतलब होता है? पस्ती में चला जाना। नहीं, दफन कर देना, दबा देना। तो नफ्स अगर तज़किया होगा उसका, तो पाकीज़ा होता चला जाएगा, क्योंकि नफ्स हर वक्त हालत तगय्युर में, तब्दीली में, जब तक कि मौत के मरहले से ना गुजर जाए। और अगर आपने उसको किसी भी जगह दबा दिया ना, तो नफ्स वैसा ही बन जाएगा। ये नहीं होगा कि नफ्स की अपनी कोई असल शक्ल है और वो जो है वो आपने उसको गंद में दबा दिया तो वो वहां का अपनी असल उस पर ही बाकी वो वही बन जाएगा। तो मन जी सर। दस्साहा, जिसने उसको दबाया वो नामुराद हो गया। जी सर। ठीक। ठीक। ठीक, क्लियर हो गया सर। जी। सर, जिस तरह हम्म। जिस्म को जो है वो सर्दी और गर्मी मतलब बैरूनी असरात जो है वो मुतासिर करते हैं, इस तरह नफ्स के लिहाज से भी ऐसा ही है। जी। नफ्स, जिन्हें आपका जितना भी आमाल हैं और जितना आपकी नीयतें हैं, इरादा है, ये तमाम की तमाम चीज़ें नफ्स पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। और उसका नतीजा एक सिफत की शक्ल में नजर आता है, जिसको आप पहचान सकते हैं।
یعنی اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ آپ کے نفس پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں مختلف چیزوں کے، تو اپنے نفس میں موجود صفات کو دیکھ لیجئے، وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، چلیں، اجازت، شکریہ سر، فی امان جزاک اللہ۔ اللہ، صحیح، اللہ جزاک اللہ اللہ۔ حافظ۔ حافظ۔ جزاک اللہ سر۔ معاش